10 منٹس ہو گئے، مجھ کو میسج آ رہا ہے جواب دے دے، جواب نہیں دے رہا. اوکے جی، ویلکم ٹو دا نیکسٹ سیشن. آج ہم کرٹیکل چین پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں بات کریں گے. پریویسلی وی ہیو کمپلیٹڈ دی ٹائم مینجمنٹ پورشن فرام دا پی ایم بی او کے ود a little more detail than what is supposed to be there in PMBOK. Naturally, we are preparing for the scheduling professional exam, so we had to emphasize on certain things which are more important in the time management. After having had that idea of how the scheduling works and how the things flow, there is one concept which need to be further elaborated, which I did talk about critical chain yesterday, but at the same time, the concept of critical chain has now been developed into the full-fledged project management. Critical chain project management, you will find a number of books written on this topic now. So this is what we are going to be talking about. Critical chain project management basically focuses on a concept of theory of constraints. You see, in a chain, there is always a weakest link, and that weakest link is where the chain will break. If all the links of the chain are of equal strength, then probably the chain is going to hold on. But if one of the links is weaker, then it doesn't matter how strong other links are, but the chain is going to break from that very point which is weakest. So if you have a problem in your project, you have to find which is the weakest link, and we have to try to improve that weakest link. The very first thing we can do about is that we have to find the problem, find the weakest link. Once we know the weakest link, till the time we don't improve it, we have to be sure what is the strength of this weakest link, and we should avoid putting more weight on the chain until and unless this link is improved. So we can keep using this chain at the capacity of the weakest link. So the very first thing, after having identified the weakest link, we must not load it more than what the capacity of the weakest link is. And once we have done that, we are surviving. So now we can look at how to improve the strength of this link, whether we have to replace it or somehow we have to strengthen it. And once we have done that, then the chain is now in full capacity. But imagine that there is yet another link which is not as weak as this link, but it is weaker than others. So once, even if I improve the weakest link, there is another link which now becomes the weakest in the chain. So then I have to treat that, and once that problem is resolved, then I have to look for the next constraint. So I will keep looking for the constraints and keep improving the strength of my chain until my chain is totally improved. It is totally secure. Exactly the same theory is required to be implemented in project management, but before that we will also look at the theory of constraint. So basically in this lecture we will be talking about the introduction of this thing. Then we will focus on the steps in theory of constraint versus critical chain project management. Theory of constraint is the father of critical chain project management. Then we will talk about the bottlenecks and constraints, critical chain in planning and execution, buffers and their management, and ultimately how it impacts the project management. I think if you can understand critical chain, then a lot many problems in your organization and your projects can be reduced. So what do we understand? What is a project? Project is something which has an end point. It finishes at some point. It must have more than one tasks. Okay. We have got Zishan Azim logging in.
السلام علیکم ذیشان. Okay, when you are able to talk, when we will discuss who you are and what we can do for you. Anyways, so I was talking about what is a project composed of. Naturally an endpoint, and naturally more than one activities or tasks which are linked together, which are somehow interdependent, and a significant inherent unpredictability. The uncertainty we have been talking about, how long these tasks will take. So our concern in a project is the duration of the project, and there is an inherent unpredictability and uncertainty whether we can do it in this duration or not. So this makes the link, this makes the whole link, the chain which is going from start to end of all the tasks interdependent on each other, and ultimately whether it will hold on to the planned time or not, the uncertainty whether it can hold on or not. How slow? Do you know how many projects finish on time and within budget? Probably, I don't know, you may be very optimist, but more than 90% projects worldwide, they are over budget or over time. Very few projects really can happen in, these are less than 10 to 25 percent projects which actually can be done in the time assigned. So there are a lot many problems, there are a lot many things which are happening. Even if you are doing everything right, even then you do not have a surety for success. So to improve your chances of success, we have to abide by certain rules, and we have to understand what is the constraint in our project, how to remove it, what is the weakest link in our whole project, and we have to somehow handle that. In top or middle management's opinion, it's always somebody else's fault. Blame it on someone. But blaming it on someone, will it solve the problem? We are not identifying the problem. When we face a situation, we start pointing fingers, which is not good at all. We have to find out what the exact problem is. Then the lower the level of the person, the junior most person is to be blamed ultimately. The more the finger points internally towards that person rather than externally. So the finger pointing process is always downwards, not upwards. You can't say that your boss is wrong. You always say that your subordinate is wrong. People complain about lack of sufficient supervision of the vendors, but at the same time, they also complain that they are so overloaded they barely have time to deal with fires. You see, what are we doing? On one point, we are saying that probably this is mismanagement which is making these things happen, and on other side, we claim that we are overloaded with the work. So both things may not be true. We are actually avoiding the actual problem. We are not identifying the problem, the core problem. We are not identifying the weakest link, and we are just trying to handle this thing somehow by pointing the fingers. Right. Okay, Shahid is also here. Okay, let me. Right, welcome Shahid. लेट हो गया आज आप? जी शायद. आवाज आ रही है आपको? राइट. ओके, जिशान आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो आप चैट विंडो में लिखिए ताकि मुझे पता चले. ओके, एनीवेज, तो जब आपको आवाज आए या आप इस काबिल हों कि बोल सकें तो मुझसे जरूर बात कीजिएगा, जिशान और शाहिद. एनीवेज जी, ये कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस थी. अब हमारे कुछ सवाल हैं जी. Why isn't the uncertainty properly factored into the original estimation? क्यों हम
اس انسرٹینٹی کو ہینڈل نہیں کر سکتے, ہم کیوں ایسے سائنٹیفک طریقے استعمال نہیں کر سکتے کہ یہ جو انسرٹینٹی ہے اس کا ہم پراپر الاؤنس بلڈ کر سکیں, پراپر گنجائش اس کے لیے رکھی جا سکے؟ یہ کیوں ممکن نہیں؟ And why are companies so immersed in the mentality of saving money that they forget that the project is not to save money but to make money? یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. مطلب ادھر سے پیسے بچا لو, یہ ٹائم ادھر سے کر لو. بھائی بات یہ کہ جس مقصد کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں اس مقصد کو اچیو کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا, اس فائدے کے لیے کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. آپ اس انویسٹمنٹ کو بھول جائیں, آپ اس فائدے کو بھول جاتے ہیں اور ساری فوکس آپ کا اس بات کے اوپر ہے کہ جی پیسے بچاؤ, پیسے نہ زیادہ لگ جائیں. بھائی پیسے اگر جائز لگ رہے ہیں کیوں نہ لگے, دے شوڈ بی, بیکاز اگر ہم صحیح جگہ پہ صحیح پیسہ نہیں لگا رہے تو الٹیمیٹلی ہم اپنے پروفٹ کو کرٹیل کر رہے ہیں. تو یہ والی بات جو ہے یہ نارملی آپ کو آرگنائزیشنز میں ملتی ہے, جہاں پر مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پینی وائز پاؤنڈ فولش, پینیز بچا رہے ہو اور پاؤنڈز کا نقصان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. دس از اسٹوپڈیٹی. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو عموماً اپنی سچویشن کو دیکھنا چاہیے اور جج کرنا چاہیے کہ ہم یہ والی حرکت تو نہیں کر رہے. ہاؤ فاسٹ کین بی. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے لگا ہوں اور آپ دیکھیں کہ چیزوں کو کتنا تیز کیا جا سکتا ہے. ڈو یو نو ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس ٹو ڈیولپ اے نیو ایئرپلین فرام کانسیپٹ ٹو این آپریشنل ویپن سسٹم؟ بنانے کے لیے تقریباً 10 سال سے زیادہ ٹائم چاہیے. یہ ایک کنونشن ہے انٹرنیشنلی, کم از کم 10 سال میں ایک نئے جہاز کا ڈیزائن سے لے کر اس کا کیا کہتے ہیں آپریشنز میں آنے تک کا ٹوٹل ٹائم لگتا ہے. U2 جو امریکہ نے بنایا واز ڈیولپڈ ان سرپرائزنگ شارٹ ٹائم. کتنا؟ 8 مہینے میں یہ چیز بن کے فلائی کر رہی تھی رشیا کے اوپر اور اٹ واز ٹیکنگ پکچرز. سو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک چیز جو ہو نہیں سکتی وہ ہو جائے, اتنے شارٹ ٹائم میں ہو جائے؟ اس کا مطلب ہے کوئی بہت ہی بڑی کریٹیوٹی, کوئی بہت ہی بڑی انوویشن ایٹ دی بیک آف اٹ رہی ہوگی. سو دس از سم تھنگ ٹو بی نوٹڈ کہ ہم چیزوں کو تیز کر سکتے ہیں لیکن انوویشن کا استعمال کرنا پڑے گا. ہم اپنے ٹریڈیشنل لاجک کے ساتھ تو شاید ہمیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سے پہلے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اگر ہم اس کریٹیوٹی کے استعمال سے, انوویشن کے استعمال سے اس کا حل نکال لیتے ہیں تو پرابلی وی کین ٹیک کنٹرول. جی ذیشان السلام علیکم. ذیشان کچھ بولیں گے؟ ذیشان عظیم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے رائٹ, اوکے اوکے چلیں جی, اگر نہیں آپ بولنا چاہ رہے تو ٹھیک ہے. تو بات ہم یہ کر رہے تھے جی کہ چیزیں جیسے ہم سمجھتے ہیں, ہمارا لاجک جس طرح ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کام تو اتنی ہی دیر میں ہو سکتا ہے, وہ اس سے کم ٹائم میں ہو سکتا ہے, اور اس کے انوویٹو طریقے موجود ہیں اور ہمیں ان کو ابائڈ بائی اگر ہم کرنے کی کوشش کریں, کریٹیوٹی سے ان چیزوں کو, ان راستوں کو فائنڈ کرنے کی کوشش کریں تو یس وی کین آلویز گیٹ آن ٹو دیٹ. تو ایک چیز کو اس کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ گنجائش موجود ہے. وٹ ڈو وی وانٹ فرام پروجیکٹ؟ ہم پروجیکٹ مینجمنٹ میں کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا ہمارے ٹارگیٹس کیا ہیں, ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں, ہم کیسے ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. ریلائبل آن ٹائم ان فل ٹو بجٹ ڈیلیوری پرفارمنس, جس سے ہم زیادہ ریونیوز جنریٹ کرنا چاہتے ہیں, زیادہ پروفٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اور کسٹمر کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں. پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی پلان بنے وہ اسٹیبل ہو, اس میں بار بار تبدیلیاں نہ ہوں, وی آر ویری سرٹن اباؤٹ اٹ, چیزیں ٹھیک طریقے کے ساتھ ہوں. آلدو وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ اس کے اندر انسرٹنٹی ہے, لیکن وی وانٹ ٹو بی مور پروڈکٹیو. ہم ان ریسورسز کا جسے کہتے ہیں موسٹ اکنامیکل یوز کرنا چاہتے ہیں کہ کم از کم ریسورسز استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے, مطلب ہم زیادہ ایفیشینٹ ہونا چاہتے ہیں. پھر سمپل آبجیکٹو میجرز آف پروجیکٹ پروگرس.
प्रोजेक्ट को नापने और तोलने के आसान और डूएबल तरीके होने चाहिए, बहुत कोई मुश्किल कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो। शॉर्ट टर्म मीटिंग्स रखें, बिला वजह की फजूल लंबी लंबी गप्पे छप्पे मारने और टाइम जाया करने से बेहतर है कि आप उसको शॉर्टर रखें। बेटर इन्फॉर्म्ड स्टेक होल्डर्स हों आपके, और वेस्टेज ऑफ टाइम और प्रोडक्टिविटी ना हो। फिर जो प्रोजेक्ट की हेल्थ को मेजर करनी है उसके भी सिंपल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। फिर वही बात कि आपकी प्रोडक्टिविटी वगैरह उसी के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर सिग्नल्स फॉर व्हेन करेक्टिव एक्शन इज और इज नॉट नेसेसरी। वक्त पे एक्शन लिया जाए, जब किसी चीज पे कोई दुरुस्तगी लाने की जरूरत है फौरी तौर पे। बेटर डायरेक्टेड रिकवरी एफर्ट्स। ये ना हो कि एक मुसीबत पड़ गई है और आप उसको पाले जा रहे हैं और जब वो आपके लिए नासूर बन जाती है तब आप उसके ऊपर एक्शन लगते हैं। तो कम अज कम वेस्टेज हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, और डायरेक्शन फॉर ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट एफर्ट, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का रास्ता खुला हो। फ्यूचर ब्रिंग्स मोर रेवेन्यू, मोर प्रॉफिट एंड हैप्पियर कस्टमर देन द प्रेजेंट। सो नेचुरली वी हैव टू continuously keep improving our process and ultimately we will be able to perform better. आजकल की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हम करते हैं, जिस तरीके के साथ चीजों को हैंडल करते हैं, इन्हीं चीजों के हिसाब से देखें तो हम इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से हम क्या करते हैं। रिलायबल, ऑन टाइम एंड इन फुल टू बजट डिलीवरी परफॉर्मेंस है या नहीं है, या हम लोग कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल करते रहते हैं, टाइम को सीधा करो, कॉस्ट को करो, स्कोप को करो, और इसी जंगोजदल में आपका प्रोजेक्ट किसी किनारे लग जाता है, और अनसेटिस्फैक्टरी कस्टमर, अनसेटिस्फैक्टरी टीम और अनसेटिस्फैक्टरी आपके स्टेक होल्डर्स। तो ये कोई मतलब फायर फाइटिंग ही कर रहे होते हैं हम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो नहीं कर रहे होते। क्या आपका प्लान स्टेबल है? ये तो बात मानने वाली है कि 100% स्टेबिलिटी तो प्लान में आ नहीं सकती, लेकिन फिर भी कोई ऐसा तरीका तो हो ना कि हमारे प्लान में कुछ जान हो, कुछ थोड़ी बहुत सैनिटी हो। हम बेशक रीस्केड्यूलिंग करें, लेकिन अगर आपका प्लान ही बहुत बुरा है तो लाजमी बात है रीस्केड्यूलिंग बहुत ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। हमारी स्टार्ट टू एंड क्लैरिटी ही नहीं होती, सारा कुछ फॉगी होता है। और प्रोजेक्ट हेल्थ स्टेटस के हवाले से हमारी सब्जेक्टिव असेसमेंट कंपाउंडेड बाय ह्यूमन फैक्टर्स होती है। हम ऑब्जेक्टिव नहीं कैलकुलेशन कर पा रहे होते, हम सब्जेक्टिव कैलकुलेशन कर रहे हैं अंदाजों से, और उसमें भी ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है। एक आदमी कुछ और तरीके के साथ प्रोग्रेस को ले रहा है, कुछ और समझ रहा है, दूसरा किसी और तरीके के साथ ले रहा है, तो प्रोजेक्ट की हेल्थ सही तरह से डिटरमिन नहीं की जाती, जिसकी वजह से करेक्टिव मेजर भी नहीं लिए जा रहे होते। और करेक्टिव मेजर के हवाले से इंटरवीनिंग टू मच टू अर्ली एंड टू लिटिल टू लेट। जब जिस चीज को के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है उस वक्त हम नहीं लेते, या तो बहुत देर हो जाने देते हैं, और या अभी वो चीज प्राइम भी नहीं हुई और हम बहुत अर्ली उसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं जिससे उसका कोई मसला हल नहीं होता। ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट के हवाले से हम अपने मेथड्स को इंप्रूव नहीं कर रहे और उससे हमारी चीजें भी इंप्रूव नहीं होती। विल इंप्रूव आवर मेथड्स व्हेन थिंग्स गेट बेटर। हम इंतजार कर रहे हैं कि जब हालात अच्छे होंगे तो फिर हम कोई बेहतरी की तरफ सोचना शुरू करेंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप हालात का ही इंतजार करते रहें और अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट ना लाएं। ये तो एक कॉन्टिन्यूस एक्शन है जो आपने करते रहना है। नॉर्मल प्रैक्टिस जो प्लानिंग के दौरान है, हम टास्क या एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हम रिसोर्सेज को स्पेसिफाई करते हैं जो कि एक एक टास्क पे रिक्वायर्ड है। फिर हम एलोकेट करते हैं नेसेसरी टाइम जो है हर टास्क के लिए, सफिशिएंट टाइम जो हम समझते हैं कि ये काफी होगा टाइम, दैट वी आर कॉन्फिडेंट विल अलाउ इट टू बी कंप्लीटेड विद दोज रिसोर्सेज। दैट इज द टाइम द टास्क शुड टेक ऑन एवरेज प्लस सम कॉन्टीजेंसी। एक तो हम पहले तो ये करें इस काम को करने के लिए ऑन एवरेज तकरीबन इतना वक्त चाहिए, फिर आप उसमें कुछ कॉन्टीजेंसी अलाउंस भी रखते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिल जाए। हमने टास्क को आइडेंटिफाई किया, रिसोर्सेज उसके स्पेसिफाई किए, फिर हमने सफिशिएंट टाइम उसको ऑन एवरेज एलोकेट किया, ऊपर से कॉन्टीजेंसी भी लगाई। देन वी अप्लाई टास्क डिपेंडेंसीज और फिर उसके हिसाब से हम लॉन्गेस्ट पाथ निकालते हैं, जिसे क्रिटिकल पाथ आपका पता चलता है।
پھر ہم ٹائم along this path دیکھتے ہیں جو ہماری ٹائم لائن کے اوپر ہے کہ پروجیکٹ میں کب کب کیا اکمپلشمنٹس ہونی چاہیے. سو یہ تو ہے جو ہمارا نارمل طریقہ ہے کام کرنے کا. As long as every task completes on time within اپنی contingency کا حساب رکھتے ہوئے تو پھر اس کا سکسیسر اس کے وقت پہ شروع ہو سکتا ہے, نہیں تو نہیں شروع ہو سکتا. As soon as any task finishes late, جب وہ لیٹ ختم ہوتا ہے, اپنی contingency خرچ کرنے کے علاوہ دیر سے ختم ہوتا ہے, تو لازمی بات ہے کہ اس کا جو سکسیسر ہے وہ سٹارٹ لیٹ ہوگا اور فنش لیٹ ہوگا, اور اس طرح سے یہ ایک ریپل ایفیکٹ ہے جو آخر تک جائے گا. In order to rescue a project which shows any lateness, we have to squeeze the remaining tasks in the project. اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ جو اب تک جو ڈیلیز کاز ہو چکے ہیں وہ تو ہو چکے ہیں, جو بقایا کام بچا ہے اس کے اندر ہم کچھ چیزوں کو سکویز کرنے کی کوشش کریں, کاموں کو جلدی کرنے کی کوشش کریں, تبھی ممکن ہو سکے گا کہ ہم ڈیزائرڈ جو ڈیٹ ہے ہماری فنش کی اس تک کام کر سکیں. مطلب یہ ہے کہ سارا پریشر جو پڑ جاتا ہے جا کے وہ آئندہ آنے والی ایکٹیویٹیز پہ پڑتا ہے. قصور جو ہے وہ پچھلی ایکٹیویٹی کا ہوتا ہے اور پریشر جو ہے اگلی ایکٹیویٹی پہ پڑتا ہے, اور یہ بڑا انفیئر سا ایک رول بن گیا ہے. ٹپیکلی وی ہیو ٹو کمپرومائز آن ٹائم, کاسٹ اینڈ اسکوپ اینڈ ریسکیڈول. تو مطلب وہ ٹائم کو دبانے کے چکر میں ہم کاسٹ کو, ٹائم کو, اسکوپ کو, سب کو کمپرومائز کر جاتے ہیں, اور دیکھا جائے تو کبھی کبھی پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز بھی کافی حد تک افیکٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایسٹیمیشن کا بھی ڈیلیما ہے. اگر if I allow more time for every task in the plan, each task is less likely to be late, but the project end date will be later. جی ایک منٹ جی شراز. سر ہم نے کنٹینجنسی تو رکھی ہوئی ہے, نارمل جو پریکٹس ہم بتا رہے ہیں اس میں جو ہم نے ٹاسک لیٹ ہو گیا ہم نے کنٹینجنسی تو رکھی ہوئی ہے. اس نے یہ پچھلی سلائیڈ پہ یہ کہا ہے کہ کانٹیجنسی سے بھی زیادہ لیٹ ہو گیا. اگر وہ کام کانٹیجنسی سے بھی زیادہ لیٹ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا. جب لیٹ ہو گیا تو اگلی ایکٹیویٹی بھی لیٹ سٹارٹ ہوگی, جب وہ لیٹ سٹارٹ ہوگی تو لیٹ فنش ہوگی, اور یہ ریپل ایفیکٹ ہو جائے گا. جی جی صحیح سر. تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ if I allow less time, the end date will be earlier, but the project is more likely to overrun. اب یہاں پہ یہ دو سچویشن آپ کے سامنے ہیں. اگر میں کسی کام کو زیادہ ٹائم دیتا ہوں تو ایچ ٹاسک از لیس لائکلی ٹو بی لیٹ. مطلب یہ ایک نارمل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر میں ایک کام جس کو 2 دن چاہیے 6 دن دے دوں تو امید تو یہ ہے کہ یہ لیٹ نہیں ہوگا ابھی. مگر پروجیکٹ اینڈ ڈیٹ جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ ہم اتنا بیچ میں الاؤنس زیادہ بلڈ کرتے جا رہے ہیں تو پروجیکٹ زیادہ لمبا ہو جائے گا, اسٹریچ ہو جائے گا. اگر میں ہر ایکٹیویٹی کو کم ٹائم دوں تو چانسز ہیں کہ میرا پروجیکٹ کا اوور آل تو ٹائم کم ہوگا, لیکن اس کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ لیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی میرا پروجیکٹ جو ہے اسپریڈ کرے گا. تو مگر میں نے تو پروجیکٹ کو اپنے آن ٹائم ڈیلیور کرنا ہے. اب ان دونوں میں سے اس میں کیا کروں, یہ دو اپوزٹ سچویشن ہیں, ان کے درمیان میں نے کیسے اس کو مینیج اور کنٹرول کرنا ہے. مجھے پتا ہے کہ ہم نے کل بات کی ہوئی ہے کرٹیکل چین کے بارے میں, اور آپ کو کافی حد تک اندازہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے. میں اسی کی تمہید باندھ رہا ہوں. How long should we allow in the plan for a task? تو کہتے ہیں جی some staff work more quickly than others. اس کا خیال رکھنا پڑے گا, کسی کی کیپیبلٹی کم ہے کسی کی زیادہ ہے, تو بندے بھی فرق پڑتا ہے کہ یہ بندہ تیز کام کرے گا یہ ایسا کرے گا, تو اس کو آپ کنسسٹنٹ نہیں رکھ سکتے. Sometimes staff are distracted or interrupted. ٹھیک ہے جی, ہو سکتا ہے بڑا اچھا اسٹاف ممبر ہو آپ کا, اچھا کام کرنے والا ہو, لیکن وہ پریشان ہے, اسے کوئی اور مسئلے مسائل ہیں, یا وہ اس کو بار بار انٹرپٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے. Sometimes necessary resources are delayed. جو چیز چاہیے جس کو استعمال کر کے آپ نے وہ کام کرنا ہے وہی نہیں مل رہی. Some staff are risk averse in their commitments. مطلب وہ رسک averse کون ہوتا ہے؟ جو رسک کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے کبوتر کی طرح. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رسک کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں جی اللہ دیکھے گا اس کو, سو وہ انشاءاللہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ اس رسک کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. یہ مسئلہ کریٹ کریں گے. سم آرگنائزیشن ری انفورس رسک ایورژن. کچھ آرگنائزیشن لیول کے اوپر وہ کہتے ہیں چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں ہے, چھوڑ دیں, بھول جائیں اس کو,
رسک آئے گا تو دیکھا جائے گا. تو یہ جو رسک ایورژن والا ایک فیکٹر ہے یہ بھی آپ کی ایکٹیویٹیز کے اندر صحیح مارجن بلڈ نہیں ہونے دیتا. How long do we allow in the plan for a task? Average time the task ought to take an average performer who focuses on it. اب یہ بڑا مزیدار بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مختلف لوگوں کی ڈفرینٹ کیپیبلٹیز ہیں, اور ویسے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ٹائم پہ جب پلان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ایوریج ٹائم لے لیں, ہم کہتے ہیں جی بیسٹ ٹائم لے لیں. ٹھیک ہے نا, بیسٹ پرفارمر کو دنیا کا آ جائے گا, وہ آ کے اس پہ کام کرے گا, 2 دن میں کام مکا دے گا. تو ہم اس وقت اس طرح ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر تھوڑی سی سینٹی کے ساتھ کیا جائے تو وی ٹیک دا ایوریج ٹائم, کہ ایک آدمی کہتا ہے میں 1 دن میں کر لوں گا, ایک کہتا ہے میں 10 میں کر لوں گا, اور وغیرہ وغیرہ. تو میں اس کی کوئی ایوریج وغیرہ لے کے اور اس کے حساب سے پرٹ وغیرہ استعمال کر کے میں ایک ایوریج ٹائم لے لیتا ہوں, اور اس میں ایک ایوریج پرفارمر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے حساب سے ہم فوکس کر کے ٹائم لیتے ہیں. پلس دا ٹائم وی ایکسپیکٹ ٹو بی اسپینٹ آن ڈسٹریکشن, کہ یہ ٹائم تو ہے جی کام کرنے کا, اس کے علاوہ کوئی ڈسٹریکشن ہوں گی, کوئی کانٹینجنسی کے لیے ٹائم رکھنا ہوگا. تو اسپیڈ بٹوین ایوریج اینڈ لو پرفارمر بیسیکلی یہ بات بن جاتی ہے کہ جو ٹائم بنتا ہے وہ ایک تقریباً لو پرفارمر کے حساب سے بن جاتا ہے. اور انسرٹینٹی ان دا ایوریج ٹائم, اور انسرٹینٹی ان دا ٹائم فار ڈسٹریکشن اینڈ ہاؤ رسک ایورس وی آر, جو پچھلے پوائنٹ ہم نے پڑھے تھے, یہ ان ساروں کا افیکٹ کیٹر کر کے ہم اتنا بڑا بیچ میں مارجن بلڈ کر دیتے ہیں. If we set our estimates so that we are 90% sure that any task will be completed on time, if we have 20 tasks in our project, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ probability, اب ذرا غور کیجئے گا, یہ بہت مزیدار بات ہے probability کے حوالے سے. کیا خیال ہے آپ کا کہ probability کیا ہوتی ہے؟ اگر 2 چیزوں کی probability دیکھنی ہو سیکوینس میں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں, کیسے فائنڈ کرتے ہیں؟ جی جناب, میں بلکہ ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرض کریں, میں نے شاید پہلے بھی آپ سے پوچھا ہوگا یہ بات, کہ آپ ایک دفعہ سکہ اچھالیں اور ہیڈ یا ٹیل آنے کے چانسز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 50%. 2 دفعہ سکہ اچھالیں اور دونوں دفعہ ہیڈ آئے, اس کے چانسز کیا ہیں؟ 50. جی 50. وہ تو دوسری دفعہ کے چانسز ہیں, پہلی دفعہ کے چانسز بھی 50% ہیں, دوسری دفعہ کے چانسز بھی 50%. لیکن اس بات کے کیا چانسز ہیں کہ دونوں دفعہ ہیڈ آئے گا؟ اب آپ کے پاس 4 اپرچونٹیز بنتی ہیں, دونوں دفعہ ٹیل آ جائے, ایک دفعہ ہیڈ, ایک کا ہیڈ ایک کا ٹیل آ جائے, ایک کا ٹیل ایک کا ہیڈ آ جائے, اور چوتھی ہے کہ چاروں کا ہیڈ آ جائے. اس کا مطلب 1/4 چانس بنتا ہے آپ کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1/2 ملٹیپلائڈ بائی 1/2. تو جب ایک سے زیادہ پروبیبلٹیز ہوتی ہیں تو وہ ساری آپس میں ملٹیپلائی ہو جاتی. اب یہاں دیکھیے 20 ٹاسک تھے, اور 20 ٹاسک میں ہر ٹاسک کے ہونے کی پروبیبلٹی 90% تھی. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اوور آل جو 20 کا اپنا 0.9 into raised to power 20 کر کے آپ دیکھیں تو دس کمز آؤٹ ٹو بی اونلی 12% chances of the project to get complete in time. 12% chances only. ویسے دیکھنے کو لگتا ہے کہ جناب 90% is a very good figure for an activity, but for project it translates a 20 task project, it translates into 12%. اور اگر آپ اس کو ذرا نمبر آف ٹاسک بڑھا لیں, 50 کر دیں, تو آپ کے پروجیکٹ کے ٹائم پہ ختم ہونے کی پروبیبلٹی ٹوٹل 1% ہے, 1%. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے, لیکن اگر آپ غور کریں تو دس از دا ریپیٹ کریں گے آخری پوائنٹ کو. دیکھیں ہم نے یہ کہا کہ ایک پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر ہمارے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ 90% ایکوریٹ ہیں. ہم 90% شور ہے کہ ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق کام ہو جائے گا. اب اس میں ہمارے پروجیکٹ میں 20 ٹاسک ہیں, اس کا مطلب ہے کہ 90% شور ہیں ہم ہر ٹاسک کے بارے میں. اس کا مطلب ہے اگر 2 ٹاسک ہوں گے تو اس کی کیا بنے گی, 0.9 raised to the power 2. ٹھیک ہے نا, یہ کسے نکال رہے ہیں 0.9 raised to the power 2 کسے نکال رہے ہیں؟ یہ وہی بات ہے نا جو ہم نے کہا کہ 1/2 ملٹیپلائڈ بائی 1/2. ٹھیک ہے نا, 0.9 probability ملٹیپلائڈ بائی 0.9, تو یہ 0.81 بن گئی نا. ٹھیک ہے, 2 کی 0.81 بن گئی, 3 کی اس میں ایک دفعہ پھر 0.9 جمع ملٹیپلائی کریں, ٹھیک ہے, 0.8 میں 0.9 پھر جمع کریں, ملٹیپلائی کریں, 0.72 پہ آ جائے گی.
اس طرح یہ کم ہوتی جاتی ہے جب سبسیکوینٹ. اور اگر 20 ایکٹیویٹیز ہیں تو آپ کی پروبیبلٹی کل 12% رہ جاتی ہے کہ آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا ٹائم پہ. اور اگر یہ 50 ایکٹیویٹی ہوتی ہیں تو 1% رہ جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ تو ایفیکٹ ملٹیپلائی ہوتا جا رہا ہے اور میرے پروجیکٹ کے سکسیس کے چانسز کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں اور زیادہ ایکوریٹ ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں اور زیادہ سرٹن ہونے کی ضرورت ہے, اور ایسے میئرز لینے کی ضرورت ہے کہ جس کے تھرو غلطی ہونے ہی نہ پائے. اوکے جی. Doing things by the textbook with 20 tasks, each which are 90% sure will complete on time, we have an 88% probability of being late. 12% as of success کے chances, 88% chances ہیں ہم فیل ہوں گے. اور اگر 50 ایکٹیویٹیز ہیں تو وہ اس سے بھی برا ہے, وہ اس سے بھی برا ہے, وہ 99% چانسز ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ فیل ہو جائے گا. یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کو تو سوچ ہی نہیں رہے. بٹ اف وی چینج آر ایسٹیمیٹنگ ٹو 95%, اگر ہم اس کو وہ جو 90% تھا اس کو 95% کر کے دیکھیں تو دس ول انفلیٹ دا ٹائم فار ایوری ٹاسک مے بی بائی 25 to 50% because we will need more contingency. For 20 tasks the probability of being late is now 64% and for 50 tasks it is 92%, جو کہ پہلے 99 تھی. 88 سے امپروو ہو کے ہم 64 پہ آ گئے اور 99 سے امپروو ہو کے اب 92% پہ آ گئے. یہ ہیں فیلئر کے چانسز. سکسیس کے چانسز اب ہمارے کتنے ہو گئے؟ 8% ہے جی 50 ٹاسک کے اوپر. We have very much extended our project timeline and increased our chances of success from 12 to 36% for the small project and 1 to 8% for the large project. اور اس کا مطلب ہے میں آپ کی پرسنٹیج کو جتنا ایکوریٹ کرتا جاؤں گا اتنا زیادہ میرا اوور آل چانسز پروجیکٹ کے بہتر ہوتے جائیں گے. سو کیا بیٹر وے ہو سکتا ہے؟ پہلا پلان تو یہ ہے جی کہ انویسٹ آر انرجی ان ریڈیوسنگ دی ایکسٹینٹ آف دا ویریبلٹی. مطلب ہم اس کی جو پرسنٹیجز ہیں, جو ڈاؤٹ ہے, اس کو ریڈیوس کریں, اور جتنا زیادہ ہم 100% کے قریب ہوں گے اتنا ہمارے کام میں ایرر کم آئے گا. لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بالکل 100% تو پروجیکٹ کی انسرٹنٹی کی وجہ سے ہو ہی نہیں سکتا. سو allowing longer in project planning stage for preparing estimate. ایسٹیمیٹ بناتے ہوئے زیادہ احتیاط کرنے اور زیادہ ٹائم دینے اور سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ ایسٹیمیشن کر رہے ہیں ان کی پراپر ٹریننگ ہونا ضروری ہے. ایسے ہی کوئی اٹھ کے ایسٹیمیشن کے لیے نہ بیٹھ جائے, اس کو طریقہ آتا ہو. ایسٹیمیشن کرنے کا کوئی فارمل پروسیجر ہونا چاہیے, کوئی سٹیپس ہونے چاہیے, کوئی میتھڈ ہونا چاہیے جس کو اڈاپٹ کیا جائے. پھر اس کو میئر جب پروگرس کی جا رہی ہو وہ صحیح طریقے کے ساتھ کی جا رہی ہو, اور اس کے ریزلٹس جب جس کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے وہ پراپرلی ہو رہے ہوں, زیادہ ڈیٹیل اسپیسیفکیشنز ہوں, لیس فلیکسیبلٹی ہو چینجز لانے میں, فلیکس کو چینج کرنے کی فلیکسیبلٹی کم ہو جیسے چینج کنٹرول کے تھرو ہم کرتے ہیں. پھر سٹاف کو بیٹر ٹرین کیا جائے کام کے حوالے سے, کام کرنے کے حوالے سے. پہلے تو ایسٹیمیٹ کرنے کی بات کی تھی, اب ہم ایکچوئل کام کے اوپر جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو بیٹر ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. انڈیویجول پرفارمنسز کو امپروو کیا جائے اور پور پرفارمنس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ادھر ریموو کیا جائے, ان کو ٹرین کر کے ٹھیک کیا جائے. پروجیکٹس کو لمبے پروجیکٹس کو قابو کرنا مشکل ہوگا. پروجیکٹ کو چھوٹے پارٹس میں, ٹکڑوں میں بانٹ لیا جائے اور چھوٹی چھوٹی اکمپلشمنٹس میں ان کو کمپلیٹ کیا جائے. تو شارٹر ڈیوریشنز میں, چھوٹے پارٹس میں breaking larger undertaking into several short parts. Doing this can help. یہ جو کچھ بھی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان سے فائدہ تو ہوگا لیکن پورا پرابلم ریزالو نہیں ہوگا. بٹ اینی ویز یہ سب کچھ ایک عام پروجیکٹ مینیجر شاید جانتا ہے اور کرتا ہے اور انہی چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, مگر مسئلہ اس کا پھر بھی سالو نہیں ہوتا. دوسرا پلان یہ ہے جی کہ لوگوں کے بیہیویئر کے ساتھ بات کی جائے, بیہیویئر کو کوپ کیا جائے. Project managers fight to be assigned the most viable projects. Project managers fight for the best staff. Project managers fight to keep project scope down. تو یہ پروجیکٹ مینیجر مسلسل ان کوششوں میں لگا ہے کہ ایک تو جو پروجیکٹ اسے ملے وہ ڈویبل ہو, جو اسٹاف سے ملے وہ اچھا ہو اور بہترین ہو. یہ خواہش تو یہی ہوتی ہے, ملتا تو نہیں ہے,
لیکن خواہش تو یہی ہوتی ہے اسکوپ میں کوئی تبدیلیاں نہ آئے. وہ جو چینجز ہیں ان کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہتا ہے کہ انڈیو ٹائم میں یا بجٹ میں تبدیلیاں نہ ہوں. پروجیکٹ مینیجر سینڈ بیگنگ کرتا ہے پروجیکٹ پلان کی ٹو کریٹ دا ہیڈ روم. وہ اپنے پاس گنجائش رکھتا ہے, اپنے پاس گنجائش رکھنے کی کوشش کرتا ہے. پروجیکٹ مینیجر لمبے پروجیکٹس کو کوئٹ کر دیتا ہے ویل بیفور دا ڈلیوری ڈیٹ. ڈس ریگارڈ کر دیتا ہے ٹارگیٹس کو کئی دفعہ, جو کہ اسے لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اچیو ہونے. سٹاف کئی شفٹوں میں کام کر رہا ہوتا ہے اور بلیم ایک دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. یہ ہے نارمل بیہیویئر. ڈوئنگ دیز میں ہیلپ ایک آدمی کو, پروجیکٹ مینیجر کو یا انڈیویجل کو, بٹ اس کا اوور آل آرگنائزیشن کے اوپر فائدہ نہیں آ رہا. اگر ایک پروجیکٹ کو اچھے ہی پروجیکٹ دیے جانے ہیں تو برے پروجیکٹ کون کرے گا؟ اگر سارا اچھا سٹاف ایک ہی پروجیکٹ مینیجر کے پاس چلا جائے گا تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک آدمی کے فائدے کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں لیکن آرگنائزیشن کے فائدے میں شاید یہ نہ جائیں. تیسری اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ اپروچ دا پرابلم ان اے ڈفرنٹ وے. وی کین ریڈیوس ویریبلٹی بٹ یو کین ناٹ ایلیمینیٹ. ختم تو کر نہیں سکتے جو انسرٹینٹی ہے, کیونکہ یہ انہیرنٹ ہے آپ کے پروجیکٹ کی نیچر میں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس ویریبلٹی کو مینیج کریں جو کہ بقایا بچی. کچھ کو تو آپ نے ختم کر لیا, ریڈیوس کر دیا رسک کے ذریعے, کسی اور طریقے کے ذریعے, لیکن جو بچا کھچا آپ کے اوپر ویریبلٹی ہے جس کو ہم نارملی کیا کہتے ہیں, وہ ریزیڈول رسک کہتے ہیں, وہ جتنا امپیکٹ اس کا ہے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی جائے. اب جناب کریٹیکل چین اور بفر مینجمنٹ کے کنفیگریشن اور کنٹرول کے دوران کریٹیکل چین کا جو طریقہ کار ہم نے پڑھا تھا اس کو ہم ڈسکس کریں گے ابھی. کسی بھی پروجیکٹ میں ہم کریٹیکل چین اپلائی کرتے ہیں تو ہم اس کو چیزوں کو کنفیگر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس جگہ اتنا رکھ لو, اتنا بفر ادھر, اتنا بفر ادھر, اور اس کے بعد سے ہم اس کریٹیکل چین کی وجہ سے ہم فیڈ فارورڈ کرتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی چیز جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. پھر جب ہم ایگزیکیوشن یا مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں ہوتے ہیں تو ہم ان بفرز کو مینیج کر رہے ہیں. اس میں سے اتنا ٹائم نکال کے اس کو دے دیا, اس کو دبایا, یہ کیا. تو جو بفرز کو جب ہم فزیکلی مینیج کر رہے ہوتے ہیں مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں تو ہم اس کو فیڈ بیک میکینزم کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پورا سائیکل ہے جو کریٹیکل چین کنفیگریشن میں پلاننگ سٹیج پہ شروع ہوتا ہے اور مانیٹرنگ میں ہم بفرز کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو الگ الگ چیزیں, خالی کریٹیکل چین چیز نہیں ہے. کریٹیکل چین میں تو ہم نے بفرز ڈیزائن کر دیے, اب ان بفرز کا استعمال یا صحیح طرح سے ان کو مینیج کرنا وہ مانیٹرنگ کا کام ہے. تھیوری آف کنسٹرینٹ کیا کہتی ہے؟ آلدو ہم اس سلسلے میں تو نہیں جا رہے تھیوری آف کنسٹرینٹ کی, لیکن تھیوری آف کنسٹرینٹ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جی آپ اپنے کنسٹرینٹ کو, بے شک یہ آپریشنز کے اندر بھی اپلائی کرتا ہے, یہ آپ کی نارمل لائف پہ بھی اپلائی کرتی ہے تھیوری آف کنسٹرینٹ, کہ جو بھی کوئی مسئلہ ہے کہیں نہ کہیں تو باٹل نیک ہوگا جس کی وجہ سے کام پورا نہیں ہو پا رہا. تو آپ اس باٹل نیک کو, اس کنسٹرینٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد آپ اس کنسٹرینٹ کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, مطلب اس کو انڈرسٹینڈ کر کے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی نیچر کیا ہے تاکہ اسے ایکسپلوئٹ کیا جائے, اسے فائدہ اٹھایا جا سکے اس کنسٹرینٹ سے. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سب آرڈینیٹ کر دیتے ہیں اپنے تمام پروسیس کو اس کنسٹرینٹ کی کیپیسٹی کے حساب سے. جیسے ہم نے ایک ویکر لنک فائنڈ کر لیا, پہلی بات میں پتہ ہی نہیں تھا کہ گڑبڑ کہاں ہے, چین کیوں ٹوٹ جاتی ہے. ہم نے ویکسٹ لنک کو فائنڈ کیا, فائنڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کی نیچر کو اسٹڈی کیا کہ اس کو ہم کہاں سے اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہ کیسے اسے ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں. جب ہمیں پتا چل گیا کہ اس لنک کی ٹوٹل اسٹرینتھ اتنی ہے, بے شک چین کی اسٹرینتھ اس سے کہیں زیادہ ہو, ہم نے یہ رول بنا دیا کہ جب تک اس لنک کو ٹھیک نہیں کیا جاتا تب تک تمام چین کو سب آرڈینیٹ کیا جائے کہ اس سے زیادہ وزن نہیں اٹھائے گی, اس سے زیادہ وزن اسے دیا ہی نہیں جائے گا. تو اتنا کرنے سے ایک مسئلہ تو حل ہوا کہ جو چین ہر روز ٹوٹ جاتی تھی اب وہ کم از کم ٹوٹے گی نہیں. ان مین وائل ہم ایلیویٹ کریں گے اپنی پرابلم کے پرفارمنس آف دی کنسٹرینٹ کو. اب ہم اس کنسٹرینٹ کا علاج کریں گے, اس چین کو اسٹرینتھن کریں گے, اس لنک کو, ویکسٹ لنک کو اسٹرینتھن کریں گے یا امپروو کریں گے, یا اس کنسٹرینٹ کو ریموو کریں گے, اور الٹیمیٹلی ہماری وی ول ری گین دا اسٹرینتھ.
then we'll repeat the process to identify what is the next constraint. लाजिम बात है ये वीकेस्ट लिंक था, लेकिन इसके ठीक होने के बाद अब वीकेस्ट लिंक कोई और बन गया है, अब उसके साथ यही सलूक दोबारा जारी रखें। तो ये है जी हमारी थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। ओके जी, जनाब जी जी जनाब कुछ कहना चाह रहे थे जनाब? सर इसको एग्जांपल, किसी एग्जांपल के साथ बताएं कुछ, ये जो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट है, मतलब मैच कर दें कोई एग्जांपल को, क्लियर हो जाए। अच्छा ओके, ऐसा करते हैं तो मैं आपको ये चीज बताता हूँ, एक मिनट। मैं आपको एक और जगह से इस चीज को क्लैरिफाई करता हूँ आपको। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मैं अभी वो चीज आपको दिखाता हूँ, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या है। ओके जी, देखिएगा आपको ये नजर आता है। आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू अ मूवी, और इससे आपको थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्लियर हो जाएगी। ओह माय माय गॉड, ये तो आपको आ ही नहीं रहा नजर। ओके, मैं ऐसा करता हूं कि ये जो वीडियो है ये मैं आपको लोड कर देता हूं आपके उसके अंदर, उसी क्या कहते हैं, आपने पॉज की मूवी भी? हाँ ये एक नॉवेल है, दी गोल। दी गोल एक नॉवेल है, गोल्डर जिसने ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट दिया था ना, उसका नॉवेल है, और उसकी किताब भी है। उसकी दो किताबें, एक है दी गोल जो कि थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट को डिफाइन करती है, और दूसरी किताब है क्रिटिकल चेन। तो क्रिटिकल चेन तो शायद मेरे पास किताब अभी नहीं है, कि मेरे से गुम हो गई है, लेकिन ये है कि मैं आपको कम से कम ये मूवी और ये किताब जो है ये आपको दे सकता हूं। ओके जी, आपका है रिस्क मैनेजमेंट का,
اس میں یہ میں کاپی کر رہا ہوں جی. یہ آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا, میں بھی تھوڑا سا ایگزامپل آپ کو دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, یہ بات کلیئر ہو جائے گی. البتہ یہ میں نے مووی اور کتاب جو ہے گول یہ رکھ دی ہے اس کے اندر, اور آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. دس از ریئلی ویری انٹرسٹنگ اینڈ دس ول ایگزیکٹلی کلیریفائی یور ڈاؤٹس. اوکے, ابھی ذرا میں اس کی ایکسپلینیشن کی طرف آتا ہوں کہ یہ چیز کیا ہوتا. یہ ہے جناب کہ فرض کریں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں سے کسی اب کام جو ہے وہ وقت پہ ڈیلیور نہیں ہو رہا یا ٹھیک پروڈکشن نہیں دے رہا. آپ نے یہ فیکٹری کی جو اس نے اگزامپل دی ہوئی ہے اس میں اس نے یہ کہا کہ جی فیکٹری از ناٹ کمنگ اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ, اور وہ جو آرڈرز ہیں وہ میٹ نہیں کر پا رہی, جبکہ سارا سٹاف بھی کمپیٹنٹ ہے, لوگ بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں, مشینیں بھی لیٹسٹ لگی ہوئی ہیں, روبوٹس لگے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پرفارمنس نہیں دے رہے. اس کو یہ پرابلم آتا ہے, اس کو کہتے ہیں جی تم چونکہ آرڈر اپنا میٹ نہیں کر رہے, تو اگر تم نے آرڈر اپنے میٹ نہ کی تمہاری فیکٹری بند کر دی جائے گی. اب یہ بندہ بڑا پریشان ہے کہ یار میں اپنی بیسٹ پرفارمنس دے رہا ہوں, بندے میرے ٹرینڈ ہیں, سارا کچھ ٹھیک ہے, پرابلم کا ہے. اس کی ملاقات ایک اپنے پرانے ٹیچر کے ساتھ ہوتی ہے, پروفیسر کے ساتھ. اس کو وہ انٹروڈیوس کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی کیا کر رہے ہو آج کل؟ اس نے جی میں فیکٹری کا انچارج ہوں اور اس فیکٹری میں میں نے نئے روبوٹس لگائے ہیں اور بڑا کوئی زبردست کام کیا. وہ کہتا ہے اچھا تو تم نے روبوٹس لگائے ہیں تو اس سے کیا ہوا؟ اس نے کہا جی روبوٹ سے ہماری پرفارمنس 36% انکریز ہو گئی. وہ کہتا ہے ویری گڈ, اگر 36% انکریز ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ 36% زیادہ پیسے کماتے ہو, یور پروفٹس ہیو انکریز بائی 36%. اس نے کہا نہیں, آر پرفارمنس ہیز انکریز. اس نے کہا بھائی پرفارمنس ہیز انکریز کا مطلب کیا ہے؟ اف اٹ کی ناٹ بی ٹرانسلیٹڈ انٹو دا پروفٹس تو یہ کون سی پرفارمنس ہے؟ اس نے کہا نہیں جی وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ روبوٹ لگے ہوئے ہیں وہ اب 36% زیادہ اچھا کام کرتا ہے. اس نے کہا اچھا تو کیا اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ آپ کی انوینٹری جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے؟ آئی مین کہ جو آپ نے ویئر ہاؤس میں سامان رکھا تھا اب زیادہ نہیں رکھنا پڑتا. اس نے کہا نہیں جی وہ تو اب زیادہ ہو گیا. اس نے کہا پھر یہ بھی فائدہ نہ ہوا کہ تم لوگ کم ٹائم میں کام کر لیتے ہو. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہوتا. اس نے کہا پھر فائدہ کیا ہوا؟ تم کیسے کہتے ہو کہ پرفارمنس انکریز ہوگی؟ یہ جاتا ہے اپنی فیکٹری میں واپس اور اپنے بندوں سے جا کے پوچھتا ہے کہ یار یہ جو ہم نے روبوٹ لگائے ہوئے ہیں ان سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ. اس نے کہا بھائی جب تک تمہارا یہ نہیں ہوا, الٹیمیٹ فائدہ ہمیں نہیں مل رہا اور ہم آرڈر بھی میٹ نہیں کر پا رہے, ٹائم پہ بھی کام نہیں کر پا رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان روبوٹس کو لگانے کا اور ان پہ جتنی انویسٹمنٹ کی گئی ہے وہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ اگزامپل ہے اس بات کی کہ کور پرابلم کو نہیں پہچانا گیا اور صرف ریزلٹ کو دیکھ کے, ایک ایک چیز کے ریزلٹ کو دیکھ کے آپ کی اوورآل آپ آرڈر نہیں میٹ کر رہے, آپ بس بہت برا کام کر رہے ہیں. آپ نے روبوٹ لگا دیے جی روبوٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مطلب دس ڈزنٹ ٹرانسلیٹ انٹو اینی تھنگ ٹل دا ٹائم ٹو ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی کہ مسئلہ کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ روبوٹ جو کام کر رہا ہے وہ تو بڑا ہائی سپیڈ کام کر رہا ہے, اس کی کیپیسٹی ہے فرض کریں 10,000 آئٹم پر آور وہ اٹھاتا ہے اور ان کو پروسیس کرتا ہے, لیکن اس کو 10,000 آئٹم ملیں گے تو وہ انہیں پروسیس کرے گا. پچھلی مشین تو روبوٹ نہیں ہے, پچھلی مشین کی جو ٹوٹل آؤٹ پٹ ہے وہ تو 1,000 ہے, وہ تو 1,000 دے گی. یہ جناب اس کو 1/10 ٹائم میں 1/10 آف این آور میں کمپلیٹ کر کے پھر باقی 50 منٹ بیٹھا سوچتا رہے گا, فارغ بیٹھا رہے گا. پھر وہ جناب دوبارہ دے گی جب 1 گھنٹے کے بعد اگلی پروڈکشن جو اس کو پروسیس کرے گا. تو یہاں پہ ایک باٹل نیک بن گیا کہ جناب پیچھے سے پروڈکشن ہی اتنی نہیں آ رہی. آگے دیکھیے جب یہ روبوٹ 10,000 آئٹم بناتا ہے, جب وہ نکال دیتا ہے 10,000 آئٹم باہر تو وہ رکھ لیے جاتے ہیں. ان 10,000 آئٹم نے آگے ایک اور مشین میں جانا ہے اور آگے کچھ اور اس کی اسمبلی ہونی ہے. اس مشین کی سپیڈ ہے کہ وہ صرف 2,000 آئٹم کو پروسیس کر سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ 10,000 ہر گھنٹے میں آ کے جمع ہو رہے ہیں اور ان میں سے صرف 2,000 استعمال ہو رہے ہیں. بھلے ہی یہ مشین 10,000 پروڈیوس کرتی رہے لیکن استعمال تو 2,000 ہی ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پروڈکشن الٹیمیٹلی نکل رہی ہے مشین نمبر 3 سے وہ 2,000 سے اوپر نہیں نکل رہی, اور اس مشین نمبر 3 کے پیچھے پہلے 8,000 بچ گئے تھے, اس کے میں سے 2,000 اور کم ہو گئے اور 10,000 ایڈ ہو گئے, تو یہ جناب 16,000 جمع ہو گئے اور پھر جناب 24,000 جمع ہو گئے. تو یہ اس کا بیک لاگ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور یہ اگر وہ مشین چلتی جا رہی ہے تو
اگر وہ روبوٹس اپنا کام کر رہے ہیں 10,000 کی سپیڈ سے کنٹینیوسلی کرتے رہے ہیں تو 2,000 سے اوپر پروڈکشن نہیں دی جا سکتی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ اس سے پیچھے 1,000 کا باٹل نیک لگا ہوا ہے تو یہ 10,000 پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تک روبوٹک مشین کا تعلق ہے تو وہ تو بلا وجہ فالتو بیٹھی ہوئی ہے. وہ تو صرف 1 گھنٹے میں کوئی 8 منٹ یا 10 منٹ کام کرتی ہے. اور یہ جو مشین 2,000 پروڈیوس کرنے کی ایبلٹی رکھتی ہے اس کو پیچھے سے ہی 1,000 آ رہا ہے گھنٹے میں تو وہ 2,000 نہیں نکال سکتی. الٹیمیٹلی آپ کا باٹل نیک کیا بن گیا؟ وہ والا کنسٹرینٹ جو سب سے ویکسٹ لنک ہے 1,000 کی پروڈکشن والی مشین آپ کا باٹل نیک ہے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کی سب سے اچھی مشین کیا پروڈیوس کر رہی ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سب سے ویکسٹ مشین کیا پروڈیوس کر رہی ہے. اگر آپ اس کو, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو مال اکٹھا ہوتا جا رہا ہے, جنکس لگتے جا رہے ہیں اور ویئر ہاؤسز بھرتے جا رہے ہیں اور وہ آگے استعمال کہیں نہیں ہو پاتا, اس کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں کہ آپ 1,000 سے زیادہ پروڈکشن ہی نہ کریں. پہلا کام آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ پرابلم کہاں ہے. وہ مشین جو صرف 1,000 نکالتی ہے اس کے ماتحت کر دیں باقی تمام مشینوں کو. کوئی مشین 1,000 سے اوپر نہیں نکالے گی. اس کا مطلب ہے کہیں کوئی بیک لاگ جمع نہیں ہوگا, کہیں پہ کوئی سٹاکس نہیں لگیں گے, اور الٹیمیٹلی ہم پرومس ہی 1 سال کا کیا کریں گے. ہم روبوٹک مشین کی وجہ سے 10,000 ہزار کے پرومس کر کے نئے آرڈرز نہیں لیں گے. ہمیں پتا ہے کہ ہماری پروڈکشن 1,000 سے اوپر نہیں بنے گی, اس لیے ہم 1,000 سے اوپر کا وعدہ ہی نہیں کریں گے تو پورا تو ہوگا. اسی صرف ایک چیز کو فکس کرنے سے آپ کا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ سمجھ نہیں آتی تھی آرڈر کیوں نہیں میٹ ہوتے, تو آرڈر اب آپ پرومس ہی کم کرنا شروع ہو گئے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یار کیا مسئلہ ہے, یہ 1,000 کیوں ہے اس کی کیپیسٹی. آپ نے کہا چلو یار یہاں پہ 2 مشینیں لگا دو. 2 مشینیں لگا دی تو اب بھی روبوٹ اپنی پوری کیپیسٹی پہ تو استعمال نہیں ہو رہا, لیکن جو مشین نمبر 3 ہے اس کی کیپیسٹی کے برابر ہم آ گئے. اب ہم 2,000 کا وعدہ کر سکتے ہیں. یہ ہم نے کیا کیا, ہم نے ایلیویٹ کر دیا. اس کے بعد اب کیا کنسٹرینٹ ہے, اب 2,000 کا کنسٹرینٹ ہے اور 2 مشینیں 2,000 پہ چل رہی ہیں. دونوں مشینوں کا علاج کر کے اگر میں ان کی کیپیسٹی کو امپروو کر کے 10,000 ہزار پہ لے آؤں تو میری ٹوٹل کیپیسٹی 10,000 ہو جائے گی. اب میں جو 10,000 کا پرومس کرتا تھا وہ پورا ہو سکتا ہے. اگلے سٹیپ میں اگر فردر امپروو کرنا چاہتا ہوں اپنی پروسیس کو تو شاید میں ایک اور روبوٹ کی مشین لے آؤں اور میری کیپیسٹی 20,000 ہو جائے اور پھر میں ساری مشینوں کو اس کے حساب سے 20,000 کی کیپیسٹی کے حساب سے ڈیزائن کر لوں. اب میں اس سے زیادہ آرڈر بھی میٹ کر سکتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ سینٹی کی ضرورت ہے, عقل کی ضرورت ہے اور ترتیب کی ضرورت ہے. اگر میں صحیح انالیٹیکلی ان چیزوں کو انالائز نہیں کرتا تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں. یہ بیسیکلی جناب تھیوری آف کنسٹرینٹ کا جو بیسک سبق ہے وہ یہ. جناب کچھ لاجک بنا کہ نہیں بنا؟ ٹھیک ہے, مطلب وہی ہے کہ مطلب آپ کو ریئل پرابلم پہ جانا ہے اور مطلب ٹھیک ہے پرابلم کے بعد جو ہے وہ ایگزیکٹلی اس کے بعد بالکل بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ تھی جی تھیوری آف کنسٹرینٹ اینڈ یو نو مور اباؤٹ اٹ. یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے یہ آپ اس کی کتاب بھی پڑھ لیجئے اور وہ مووی ضرور دیکھیے, آپ کو مزہ آئے گا. آلدو اتنی اچھی کوالٹی تو نہیں ہے اس کی, لازمی بات ہے کہ وہ ادھر ادھر سے کاپی ہو ہمارے تک پہنچی ہے, لیکن پھر بھی سبق آموز ہے اور آپ کو صحیح ایک کہانی کی صورت میں ساری بات پتہ چل جائے گی. اب جناب اسی کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کریٹیکل چین پہ, کیونکہ جس بندے نے تھیوری آف کنسٹرینٹ ایجاد کی ہے اسی بندے نے کریٹیکل چین بھی اسی نے ایجاد کی ہے. اور کریٹیکل چین اپلائز ٹو دی پروجیکٹ مینجمنٹ. تو وہی 5 سٹیپ ہیں. وہ کہتا ہے پہلے تو اپنی کریٹیکل چین کو آئیڈینٹیفائی کریں. سب سے پہلے جیسے وہاں کنسٹرینٹ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے, اب آپ اپنا پہلے کریٹیکل چین کو آئیڈینٹیفائی کریں, پھر اس کو ایکسپلائٹ کریں. مطلب کہ اس کو کتنی اسٹرینتھ دی جا سکتی ہے, اس میں کیا جان ہے اور وہ اس وقت کتنی کمزور ہے, لنک کتنا کمزور ہے, اس کو اچھی طرح سے انالائز کریں. اور پھر سبارڈینیٹ کریں ادر ٹاسک کو کہ جناب میری اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے, اس کے اندر رہ کے کام کرو. تو سبارڈینیٹ ادر ٹاسک آر پاتھس ٹو کریٹیکل چین. باقی سارے بھی جتنے بھی چینز ہیں, جتنے بھی فیڈنگ بفر پاتھ آ رہے ہیں, ان تمام پاتھوں کو کریٹیکل چین کا ماتحت کریں. اسی لیے ہم نے جب کریٹیکل چین کی تو ہم نے پروجیکٹ بفر رکھا تھا, اور پروجیکٹ بفر صرف کریٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر رکھا تھا. پھر ایلیویٹ اینڈ شارٹن دا لیڈ ٹائم. اب یہاں پہ ہم وہ کریٹیکل چین کے لیے ٹائم بفر کا ٹائم نکال رہے ہیں, پروجیکٹ بفر بنا رہے ہیں
ایلیویٹ کر رہے ہیں جس سے ہمارا مسئلہ ریزالو ہو رہا ہے. اور پھر اگلے سٹیپ میں پھر ہم اگلے مزید بفر، فیڈنگ بفر، اللہ بلا. تو اس طریقے کے ساتھ اسی سائیکل کے تحت ہم اپنے ویکسٹ لنک کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور آہستہ آہستہ اسے ریزالو کرتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اوکے جی. اب انہی سٹیپس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. پہلا جو سٹیپ تھا ہمارا وہ تھا آئیڈینٹیفائی دا کریٹیکل چین. لے آؤٹ دا لیٹ فنش نیٹورک آف ٹاسک. آپ کو اپنے پروجیکٹ کی ٹوٹل ڈیوریشن کا لیٹ فنش ڈیٹ آف یور پروجیکٹ پتا ہونی چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ کس تاریخ کو ختم ہو جائے گا. اگر کوئی ریسورس کنٹینشن مطلب جو ریسورس کنفلکٹ نہیں ہے تو ریسورس کنفلکٹ کا کیا مطلب ہے؟ ریسورس کنفلکٹ کا مطلب ہے کہ ایک آدمی ایک ایکٹیویٹی پہ ریکوائرڈ ہے، دوسری پہ بھی ریکوائرڈ ہے. تو اگر دونوں پہ ریکوائرڈ ہے ریسورس تو اس کو تو ریسورس لیولنگ کرنی پڑے گی کہ اگر یہ دونوں ایکٹیویٹیز اوور لیپ کر رہی ہیں تو لازمی بات ہے یہ آدمی دونوں ایکٹیویٹیز پہ ایک وقت میں کام نہیں کر سکتا، تو ایک پہ ختم کر کے دوسری پہ جائے. کچھ لوگ یہ بھی کوشش کرتے ہیں، ملٹی ٹاسک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایکٹیویٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور دوسری کے اوپر بھی ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. کچھ ٹائم اس کو دیتا ہے، کچھ اس کو دیتا ہے، کچھ اس کو دیتا ہے، کچھ اس کو دیتا ہے. اس طرح سے کام نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ ایک کام چھوڑ کے دوسرے پہ جاتا ہے تو بیچ میں جو ٹریول ٹائم یا جو کنورژن ٹائم ہے وہ بیچ میں ایڈ ہوتا ہے، اور جتنی دفعہ وہ اسکپ کرے گا ادھر سے ادھر جائے گا اتنی دفعہ وہ ٹائم ایڈ ہوتا جائے گا. تو ٹوٹل ٹائم ول بی مور دین دا سم آف دا ٹو ایکٹیویٹیز. تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ از ناٹ دا سولوشن فار دیٹ. تو پہلے تو اس ریسورس کنٹینشن کو دور کریں، اس کے بعد آئیڈینٹیفائی دا کنٹینشن ٹو بی ریزالوڈ فرسٹ. پھر اپنا باٹل نیک ڈھونڈیں. Remove the resource contention by resequencing tasks earlier in time. Return to the end of the schedule for the next resource. پھر اگلا constraint find کریں. دیکھیں پہلے ہم نے critical chain میں product buffer نکالا، پھر ہم نے feeding buffer نکالا، پھر دوسرا feeding buffer نکالا، پھر آخر میں جا کے ہم نے resource buffers نکالے. Identify the critical chain as the longest chain of dependent events. یہ identification کا process ہے. پھر اس کو exploit کیسے کرنا ہے؟ Review your plan to determine if resequencing can shorten the overall project duration. If so, do it. Do not trial and error various solutions. اگر تو وہ ایکٹیویٹی کو شارٹن کیا جا سکتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ اس میں سے 20% یا 50% ٹائم نکال لیا جائے، اور لازمی ہوتا ہے اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے. ٹرائل اینڈ ایرر پہ نہیں کہ جی بس زبردستی آدھا ٹائم نکال لو. اس کی کوئی ریزن پراپر ہونی چاہیے، اس کو شارٹن کیے جانے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. اس کو پروجیکٹ بفر میں ایڈ کریں ٹو دی اینڈ آف دی کریٹیکل چین. کریٹیکل چین کے اینڈ میں جا کے بفر فٹ ہوگا. پروٹیکٹ دی کریٹیکل چین. کریٹیکل چین کو دوسری چینیں جو ہیں، دوسرے پاتھ جو ہیں ان سے بچا کے رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو بفر پروجیکٹ کے لیے رکھا ہے وہ دوسری ایکٹیویٹیز جو نان کریٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کھانا شروع کر دیں، بیکاز دیٹ ہیز ٹو بی پروٹیکٹڈ فرام دیم. ٹو آل چینز دیٹ نیڈ دا کریٹیکل چین. سائز دیز بفرز یوزنگ دا لانگیسٹ پریسیڈنگ پاتھ. Resolve any resource constraint created by adding feeding buffers. ہر پاتھ کو الگ الگ بفرز دیں. Through resequencing tasks earlier in time, move to an earlier time any dependent task preceding those moved. اس کے بعد جناب ایلیویٹ کریں. ایلیویٹ کا مطلب ہے shorten the lead time of the project. Use added resources for certain windows of time to break contention. جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ریسورس کنسٹرینٹ آ رہا ہے اور مسئلہ آ رہا ہے، وہاں پہ کچھ ریسورس پلس مائنس کر کے اس کو آپ ایلیویٹ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد اس پروسیس کو بار بار ریپیٹ کریں اور ہر دفعہ آپ کو کچھ نہ کچھ بہتری ملے گی. دس از اے کنٹینیوس امپروومنٹ. ہاؤ وی ہینڈل ویریبلٹی یا انسرٹینٹی ان کریٹیکل چین. وی ڈو ناٹ بلڈ ان اینی کنٹینجنسی ایٹ دا ٹاسک لیول. وہ کہتے ہیں جی وہ جو ہم نے کنٹینجنسیز اور وہ رکھے تھے، ریزروز رکھے تھے، وہ ایکٹیویٹی کے اندر بلڈ کرنے کی بجائے ان کو بفر میں رکھ لیا جائے. وی موو آل دا کنٹینجنسی ٹو دی پروجیکٹ لیول. وی کال دس دا کمپلیشن بفر یا پروجیکٹ بفر. انڈیویجل ٹاسک کین ناؤ بی لیٹ وداؤٹ افیکٹنگ دی کمپلیشن ٹاسک آف دی پروجیکٹ. کیونکہ پروجیکٹ کے پاس وہ بفر ہے، پروجیکٹ سے آپ لیں گے تو پروجیکٹ نہیں لیٹ ہوگا ایکٹیویٹی کے لیٹ ہونے سے. پروجیکٹ ڈیو ڈیٹ از پروٹیکٹڈ ایز لانگ ایز دا اکومولیٹڈ لیٹنس along any one chain is less than the completion buffer. کیا فرق پڑا جی اس سے ہماری پروبیبلٹی کے اوپر؟ اگر ہم نارمل پریکٹس کر رہے ہوتے
اور ایکٹیویٹی ٹاسک کے اندر ہم نے وہ بفر کنٹینجنسی الاؤنس رکھا ہوتا, اٹس کنٹینجنسی الاؤز وی ہیو اے پرابلم, کیونکہ وہ میرے ہاتھ میں نہیں. انڈر کریٹیکل چین وی اونلی ہیو اے پرابلم اف دا ٹوٹل لیٹنس ایکسیڈز دا ٹوٹل کنٹینجنسی. ٹوٹل کنٹینجنسی ہم نے آخر میں رکھی ہوئی ہے بفر میں, اگر وہ لیٹ ہو گیا تو مسئلہ ہوگا, اس سے پہلے ہمیں مسئلہ نہیں ہے. دس سیکنڈ کنڈیشن از مچ لیس لائکلی دین دا فرسٹ لا آف ایوریجز یا سینٹرل لمٹ تھیورم, اینڈ انکریزنگلی so as the number of tasks increases. Which time are you likely to promise? اب یہ جناب آپ کے سامنے ایک سینیریو ہے جس میں نمبر آف آؤٹ کمز ہیں اور ٹاسک ڈیوریشن. سیمولیشن انہوں نے رن کر کے ایک گراف بنایا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پروبیبلٹی آف ٹاسک ڈیوریشن ٹائم. اے کہتا ہے جی کہ پیور سکسیس بیسز ناٹ لائکلی ٹو ریپیٹ. بی کہتا ہے کہ ویری لائکلی یو کین میٹ دس ٹائم even with some surprises. 50% of the outcomes are less than this, 50% are greater. کہ 50% چانسز ہے کہ آپ کے جو اس ٹائم کے اندر آپ کام کر لیں گے. اور سی جو ہے وہ کہتا ہے کہ even with a major disaster this time is highly achievable. تو آپ نے 3 ٹائمنگ رکھ لیے. ایک تو پیور سکسیس والے چانسز ہیں کہ یہ کام جلد از جلد اتنی دیر میں ہو جانا چاہیے. سی جو ہے یہ ہے کہ سارا لیٹ شیٹ ہونے کے بعد, ساری پرابلمز اکر ہونے کے بعد یہ پروجیکٹ زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لے سکتا ہے, وہ سی ہے. اور پورے پروجیکٹ کی بات کروں, موسٹ لائکلی چانس آپ کا کیا ہے, یہ بی ہے. تو اب ہماری کوشش کیا ہوگی کہ نہ تو ہم اے میں کام کرنا چاہتے ہیں نہ سی میں. ساری کنٹینجنسیز کو کنسیڈر کرنے کے بعد کوئی بی کے قریب ہمارا جواب آنا چاہیے. ہم یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اسٹوڈنٹ سنڈروم کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ سنڈروم میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب کام ملتا ہے اسٹوڈنٹ کو تو شروع میں تھوڑی سی ایکٹیویٹی دکھاتا ہے, اس کے بعد وہ سو جاتا ہے, اور جب آخری ڈیٹ قریب آتی ہے تو ایک دم اس کو جاگ آتی ہے اور وہ جناب وہ اپنی ایفرٹ کو پیک پہ لے کے جاتا ہے. لیکن جس دن کام ختم کرنا ہوتا ہے اس دن اس کا کام کمپلیٹ نہیں ہوتا, کچھ تھوڑی بہت کسر پھر بھی رہتی ہوتی ہے جو کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم لیٹ کمپلیٹ ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہی پیک جو اس نے یہاں بنائی ہے یہ ذرا پہلے بنا لیتا, کوئی 2 4 5 دن پہلے یہ اتنی ایفرٹ پٹ ان کر دیتا تو یہ کام اس تاریخ پہ ختم ہو سکتا تھا. لیکن یہ نیچرل ٹینڈنسی ہے کہ وہ اپنی ایفرٹ اینڈ پہ جا کے پٹ ان کرتا ہے. پھر جناب یہ جو کریٹیکل اپنا تھیوری آف کنسٹرینٹ ہے, اس میں ایک فلسفی ہے, اس کو کہتے ہیں کنسٹرینٹ ڈرم بفر روپ. Theory of constraint philosophy, work should be held off the floor and out of the office until the last reasonable moment. جس وقت جس کام کو کرنے کی ضرورت ہے تب اسے کیا جائے. بلا وجہ اگر ہم اس کام کو پہلے سے کرتے رہیں گے تو وہ اوور پروڈیوس کر دے گا, اور اوور پروڈیوس کرنے کی وجہ سے آپ کا بفر بھرنا شروع ہو جائے گا. The reason for this are clear. It is much better not to confound the existing work with the work that is not yet needed. جو جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اتنا کریں, زیادہ کام نہ کریں, کیونکہ جو زیادہ کریں گے اس کا ریزلٹ اکمولیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ آپ کی جو تھیوری ہے, جیپنیز تھیوری ہے جسٹ ان ٹائم, اس کے ساتھ بھی ابائڈ بائی کرتا ہے کہ جس چیز کو جب کرنے کی ضرورت ہو تب کریں, بلا وجہ اور جلدی یا دیر سے نہ کریں. اگر مجھے ایک بلڈنگ بنانی ہے اور اس بلڈنگ کے لیے میں کہوں کہ جی سارا سیمنٹ جو اس پہ لگنا ہے میں پہلے ہی آرڈر کر کے رکھ لیتا ہوں, تو دس از ناٹ اپروپریٹ, بیکاز اگر میں آرڈر کر کے رکھوں گا تو اسے کہیں اسٹور بھی کرنا پڑے گا, اس کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی, اس کا خیال بھی رکھنا پڑے گا, مینٹین بھی کرنا پڑے گا. ان سارے کاموں پہ بھی تو کچھ پیسے لگیں گے. کیا اس کو اکٹھا آرڈر کرنے کی صورت میں جو پیسے آپ نے بچائے ہیں وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اس خرچے کو؟ اگر جتنا خرچہ آپ نے اس کو مینٹین کرنے پہ لگا دینا ہے اس سے کم کا فائدہ ہوا ہے آپ کو اس کو اکٹھا آرڈر کرنے میں, پھر تو یہ بڑا احمقانہ خیال ہے کہ آپ پہلے ہی ساری چیزیں آرڈر کر کے رکھ لیں. اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کی جب ضرورت ہے, جس وقت ایک بوری سیمنٹ کی ضرورت ہے, میں انشور کروں کہ اس آرڈر اس کا پلیس ایسے ہو کہ اس وقت سے ذرا پہلے وہ بوری وہاں پہنچ جائے. اسے کہتے ہیں جسٹ ان ٹائم. اور ڈلیوری بھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ جس وقت ہم آرڈر ہمارے پاس جو آئے ہیں ہم ان آرڈر کے حساب سے جس وقت آرڈر ڈلیور کرنا ہے اس وقت چیزیں بن کے سامنے آئیں, بجائے اس کے کہ لازمی بات ہے ہم تھوڑا سا بفر اس میں رکھیں گے یا مارجن اس میں رکھیں گے کہ جس کی وجہ سے
ہم اگر لیٹ ہو جائیں تو اسے قابو کر سکیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی وانٹ ٹو ڈیلیور جسٹ ان ٹائم. تو only quite recently this has been relaxed somewhat in development with simplified drum buffer rope, but a prerequisite for that is a market constraint, not an internal constraint. Having said that, the discipline must exist before it can be relaxed. Getting the discipline is the first place in the first place is important. یہ جناب آپ کو اس نے ایگزامپل دی ہے ڈرم بفر روپ کی. یہ جناب را مٹیریل ہے. را مٹیریل جو ہے یہ جناب آیا ہے, اسٹاک ہوا وہ پڑا ہے. یہ آپ کا پہلا پروسیس ہے. اس نے اس کو استعمال کیا, اس نے آؤٹ پٹ نکالا اور دوسرے کو دیا. جتنی کیپیسٹی پہلے والے کی تھی اتنی ہی دوسرے والے کی ہے. اس کا مطلب ہے ان کے درمیان میں کوئی بفر کریٹ نہیں ہوا, لیکن دوسرے اور تیسرے کی سپیڈ میں فرق ہے. تیسرا جو ہے اس کی سپیڈ کم ہے کنزیوم کرنے کی, تو جتنا مال بن کے آ رہا تھا یہاں آ کے سٹیک ہونا شروع ہو گیا, بفر ہونا شروع ہو گیا. اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم ڈرم کہتے ہیں کہ اب آپ بیٹھ کے انتظار کریں, ڈرم بجائیں بیٹھ کے, جب تک کہ یہ ختم نہیں ہوتا بفر اس وقت تک آگے نہیں جا سکتا. اور جو اگلا ہے اس ڈرم کے بعد والا, اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس کے برابر ہے جتنی اس کو چاہیے, وہ وہاں پہ پرابلم نہیں ہو رہا اور الٹیمیٹلی اینڈ پہ چیزیں جمع ہو رہی ہیں. تو آپ کا جو پہلا روپ بنا وہ جو مال آپ کا ریلیز ہوا تھا, جو را مٹیریل آپ کو ریلیز ہوا تھا, اس سے لے کر اور اگلے بفر تک یہ آپ کی ایک روپ بنتی ہے. اور اس بفر سے لے کر, اس ڈرم سے لے کر آگے فنش پروڈکٹ پہ جو سٹاک لگ رہا ہے وہاں تک آپ کی دوسری روپ بنتی ہے. تو ڈرم وہاں جہاں انتظار کرنا پڑے اور بفر جہاں چیزیں جمع ہوں, اور روپ ایک بفر سے دوسرے بفر کا فاصلہ جو ہے وہ روپ ہے. اینی ویز اس کانسیپٹ کو آپ اور زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. لازمی بات ہے کہ یہاں صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینا تھا. کمپلیشن بفر کیا ہوتا ہے جی؟ بفر از اے بلاک آف ٹائم which protects a deliverable from being affected by delays upstream. The completion buffer protects the project completion date. تو یہ جو بفر ہم نے رکھا ہوا ہے یہ ہم نے اپنی احتیاط, اپنی بچت کے لیے رکھا ہوا ہے. Over the course of the project, we expect our buffers to be used up in proportion to the progress made. Buffers progress کے حساب سے چلنے چاہیے, بفر بچنا نہیں چاہیے. پروڈکشن انوائرمنٹ میں تو خیر وہ بالکل ہی بفر ہم ریڈیوس کرتے ہیں, یہاں پہ ہمیں بفر ڈالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ. اسکارسٹی آف ریسورسز, ریسورسز ہمیشہ کام ہوں گے بے شک کچھ بھی ہو جائے. ریسورس کا کنسٹرینٹ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, جہاں کام ہوگا وہاں ریسورس کام ہوں گے. ان پٹنگ ٹوگیدر دا پلان we must take it to account scarcity of resource. In particular, if two tasks want exclusive use of the same resource at the same time, they have to be staggered. یہ تو بات ہم کرتے رہے نا کہ اگر اے اور بی ایکٹیویٹی دونوں کو ایک ہی ریسورس چاہیے تو پھر یہ اکٹھی تو ہو نہیں سکتی, پھر تو ہمیں ان کو الگ الگ کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کرٹیکل ایکٹیویٹیز ہوئی تو آپ کی کرٹیکل چین کا سائز بڑھ جائے گا. This affects the plan in a similar way to the task dependency. یہ جناب اس نے اگزامپل دی ہے کہ ٹاسک سی جو ہے وہ اے اور بی دونوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اے اور بی دونوں ختم ہوں گے تو ٹاسک سی ختم ہوگا, شروع ہوگا. ایچ ٹاسک یوزز اے ڈفرنٹ ریسورس, تینوں میں الگ الگ ریسورسز ہیں. اس پہ ریڈ ریسورس لگا ہوا ہے, اس پہ گرین ریسورس لگا ہوا ہے, اس پہ پرپل ریسورس لگا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر تینوں ایکٹیویٹیز سائملٹینیسلی ہو جائیں گی اور 20 دن میں ہو جائیں گی. 10 دن میں پہلے دو کام اور 10 دن میں سی ٹاسک, تو یہ ٹوٹل ڈیوریشن 20 دن کی لگے گی. کہتا ہے وٹ اف اے اینڈ بی ہیو اے ریسورس کنفلکٹ, دونوں کو گرین ریسورس ہی چاہیے, تو اس کا مطلب ہے اکٹھے تو ہو نہیں سکتے, تو ان کو الگ الگ ہونا پڑے گا. تو اے بی پہ ڈیپینڈ کر, بی اے پہ ڈیپینڈ کر جائے گا ریسورس کے حوالے سے, اس لیے اے کے ختم ہونے کے بعد بی شروع ہوگا. تو 10 دن اس کے اے کے, 10 دن بی کے, اور یہ دونوں ختم ہوں گے تو سی شروع ہو سکتا ہے. تو یہ جناب ریسورس کنفلکٹ کی وجہ سے آپ کی ٹوٹل ڈیوریشن بڑھ گئی. یہ ہے اسکارسٹی آف ریسورسز. اگر ریسورسز میرے پاس زیادہ ہوتے تو میں اے اور بی کو سائملٹینیس شروع کر سکتا تھا, لیکن میرے پاس بندہ ہی ایک ہے جس نے اے بھی کرنا ہے اور بی بھی کرنا ہے, اس لیے اب میرا کام یہ 20 دن میں نہیں بلکہ 30 دن میں ہوگا. Critical chain, we identify the longest chain of dependent tasks by resource through the project. This is the critical chain, and the end we place the completion buffer. اس کے اینڈ کے اوپر
ہم اپنا کمپلیشن بفر جس کو میں نے کہا تھا پروجیکٹ بفر وہ رکھتے ہیں. دا ٹائم ٹیکن ٹو کمپلیٹ دا پروجیکٹ از دا ٹائم ٹیکن ٹو کمپلیٹ دا کریٹیکل چین. پوری کریٹیکل چین کا جو ڈیوریشن ہے وہ پروجیکٹ ڈیوریشن کے برابر ہے, اور اینی ڈیلے ان دا کریٹیکل چین ڈیلیز دا پروجیکٹ کمپلیشن. مگر اس کریٹیکل چین کے اندر پروجیکٹ بفر یا کمپلیشن بفر شامل ہے اور ایکٹیویٹیز کی ڈیوریشن شامل ہے, جو کہ ہم نے پروجیکٹ بفر انہی ایکٹیویٹیز سے ٹائم نکال کے اس پروجیکٹ بفر کو دیا ہوا ہے. یہ جناب آپ کو اگزامپل دی گئی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاسک اے ہے, بی ہے, سی ہے, اور ان کے آخر میں ہم نے کمپلیشن بفر رکھا ہوا ہے. کمپلیشن بفر آخر میں ہی رکھا جائے گا, اور یہ آپ کا پروجیکٹ کے اگر کریٹیکل چین کے اینڈ پہ ہے تو یہ پروجیکٹ بفر ہوگا. اگلی سلائیڈ اگر آپ دیکھیں تو اس میں باقاعدہ دکھایا ہوا ہے کہ ایکچولی یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی, اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ہاں آ رہا ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام پروجیکٹ میں اے, بی اور سی نے ایسے ہونا تھا, لیکن اب ہم نے اے, بی اور سی سے ٹائم نکال کے بچا کے کمپلیشن بفر میں دے دیا. ان کی کنٹینجنسیز ہم نے کمپلیشن بفر کو دے دی. تو بفر اس میں اس کیس میں اس نے دکھایا ہوا ہے کہ 25 سے 33% کا یہ چین لینتھ ہے, کمپلیشن بفر ہے, اور اوور آل جو اے بی سی کے ٹاسک ہیں ان کی وہ ریڈیوس ہو گئے, کیونکہ ادھر سے ٹائم نکال کے ہم نے ادھر رکھ دیا. اور جو رکھ دیا تو اب جو اے بی سی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اگر تھوڑا بہت ڈیلے ہوتی بھی ہے تو کمپلیشن بفر اس کو سنبھالے گا, اور نہیں ہوتی تو آپ کا کام جلدی ہو جائے گا. پھر آپ کی فیڈنگ چینز ہیں جو فیڈنگ بفر جہاں پہ بنانے ہیں. آل دا ادر چینز جو اور جتنے پاتھ آ رہے ہیں نا آپ کے, وی کال دیم فیڈنگ چینز, اور ہر فیڈنگ چین کے اندر اس فیڈنگ چین کی مناسبت سے فیڈنگ بفر رکھا جائے گا, بیکاز ایچ ون آف ایٹ سم پوائنٹ فیڈز انٹو دی کریٹیکل چین. جہاں جہاں وہ کریٹیکل چین میں داخل ہو رہے ہیں تمام فیڈنگ چینز, جہاں جہاں کریٹیکل چین میں داخل ہو رہے ہیں وہاں ان کو فیڈنگ بفر آخر میں رکھنا ہوگا. ایوری ٹاسک ان دی پروجیکٹ از پارٹ آف ایدر دا کریٹیکل چین اور اے فیڈنگ چین. کوئی کام اس کے علاوہ تو ہو نہیں سکتا, یا تو وہ کریٹیکل پاتھ پہ چیزیں ہوں گی یا اس دوسرے کسی پاتھ پہ ہوں گی. اگر کریٹیکل چین پہ ہوں گی, کریٹیکل پاتھ پہ ہوں گی, تو وہ کریٹیکل چین کے تھرو کریٹیکل بفر میں, پروجیکٹ بفر میں کیٹر کر رہی ہوں گی کریٹیکل ایکٹیویٹیز کے مارجن کو. اور اگر وہ کسی اور پاتھ میں ہوں گی تو اس پاتھ کا ریسپیکٹو جو بھی فیڈنگ چین ہوگی وہ وہاں پر اس کے اینڈ پر فیڈنگ بفر رکھا ہوگا, اینڈ دیٹ ول ٹیک کیئر آف دیٹ. جناب ایک منٹ جی جناب. سر جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ جو ہے وہ کریٹیکل چین میں جو ہے وہ جو کریٹیکل پاتھ ہوتا ہے اس کے اندر جو بفر ہوتا ہے وہ پروجیکٹ بفر کہلاتا ہے, صحیح ہے. تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پروجیکٹ کے لیے یوز ہوتا ہے, لیکن جو کریٹیکل پاتھ نہیں ہوتے دوسرے پاتھ ہیں اس میں جو بفر آتا ہے وہ فیڈنگ چین ہے, مطلب جو لاسٹ. ہاں, اس کا بفر کہاں آئے گا؟ جہاں سے وہ والا پاتھ کریٹیکل چین کو ٹچ کرتا ہے یا اس کا ایرو کریٹیکل چین کی کسی ایکٹیویٹی کے اندر داخل ہوتا ہے, دیٹ از دا پوائنٹ وچ از سیٹ کہ یہاں سے فیڈنگ چین انٹر ہو رہی ہے. یہ فیڈنگ چین ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ کریٹیکل پاتھ کو ٹچ کر رہا ہو, یعنی کہ وہ پاتھ اس جگہ پر ٹچ کر رہا ہو, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل. یا اوکے, ابھی وہ ڈائگرام ادھر ہے نہیں کوئی, اتنا آگے شاید آئے گا. ٹھیک ہے. تو سر فیڈنگ چین جو ہے وہ مطلب یہ فیڈنگ چین بھی مطلب ایک طرح سے وہ بفر کا ٹائم ہی ہے نا, مطلب فیڈنگ چین کے پاس اس کا اپنا بفر ہے, کریٹیکل جو چین ہے اس کے پاس اس کا اپنا بفر ہے. یہ بفر الگ فیڈنگ والا بفر ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں سر, جو دوسرا کریٹیکل پاتھ میں؟ نہیں, بالکل نہیں کر سکتے. اسی طرح پروجیکٹ والا بھی اس میں یوز نہیں کر سکتے. پروجیکٹ دیکھیں جو کریٹیکل چین والا بفر ہے نا, پروجیکٹ بفر جو ہے, دیٹ از مینٹ اونلی فار دا کریٹیکل ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے جی, دیٹ ول ٹیک کیئر آف دا کریٹیکل ایکٹیویٹیز. اینڈ جو فیڈنگ چین ہے ان کا کام ہے کہ وہ اپنا حساب کتاب سنبھالیں اور ان اپنے پاتھ کے اوپر اگر وہ ڈیلے ہوں تو اپنی گنجائش علیحدہ سے فیڈنگ بفر میں ڈال دیں, اور ان کو وہی سنبھالے گا. وہ کبھی بھی پروجیکٹ بفر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. مطلب یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے سے, دونوں بفر دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں. وی مسٹ ناٹ الاؤ اینی تھنگ ٹو ڈیلے دا کریٹیکل چین. مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کریٹیکل چین کو کوئی اور ایکٹیویٹی اثر انداز ہو جائے. وی مسٹ پروٹیکٹ دا کریٹیکل چین فرام بینگ ڈیلیڈ بائی دا لیٹنس آف دا فیڈنگ چین.
اگر کوئی فیڈنگ چین لیٹ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے کرٹیکل چین سے ٹائم نہیں نکالا جا سکتا. فیڈنگ چین اپنی ڈیلے کی خود ذمہ دار ہے, اپنا بفر خود رکھے. We start the feeding chains a little early and insert a block of time to decouple the critical chain from each feeding chain. مطلب کرٹیکل چین میں جہاں فیڈنگ چین داخل ہو رہی ہوتی ہے اس سے پیشتر ہم وہاں پہ فیڈنگ بفر رکھ دیتے ہیں جو اس کو ٹیک کیئر کرتا ہے کہ اس چین کی کوئی ایکٹیویٹی کرٹیکل چین کو افیکٹ نہ کرے. اس کو ہم کہتے ہیں, ان بلاکس آف ٹائمز کو ہم کہتے ہیں فیڈنگ بفرز. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام کے اندر, یہ آپ کی جناب اپنی میجر ایکٹیویٹیز جا رہی تھی, پروجیکٹ کا اینڈ تھا, اینڈ پہ کمپلیشن بفر لگا ہوا ہے. یہ ایک پاتھ ہے, ٹاسک بی میں داخل ہو رہا ہے, یہ کسی اور پاتھ سے آ رہا ہے. جس جگہ سے ٹاسک بی میں داخل ہو رہا ہے اس جگہ پہ فیڈنگ بفر لگا ہوا ہے. فیڈنگ بفر از پروٹیکٹنگ ٹاسک ڈی اینڈ اٹ از پریونٹنگ ٹاسک ڈی ٹو ڈیلے ٹاسک بی, whereas the margin of task A, B and C is built into the completion buffer or the project buffer. یہ critical chain کا بفر ہے completion buffer, اور یہ جو feeding buffer ایک green رنگ کا بنا ہوا ہے یہ صرف task D کو protect کرنے کے لیے کہ وہ ڈیلے نہ ہو جائے. اور کیوں ڈیلے نہ ہو جائے؟ کہ کہیں task B کے اوپر اثر انداز نہ ہو جائے, مطلب critical chain پہ اثر انداز نہ ہو جائے. تو پلاننگ فیز کی جو سمری ہے وہ کہتا ہے کہ جی دیر از نو کنٹینجنسی ایٹ ٹاسک لیول. پہلی بات, وہ جو آپ نے ریزروز اور کانٹینجنسیز رکھی ہوئی تھیں پہلے ہر ایکٹیویٹی کے اندر, وہ وہاں سے سب نکال دیں اور نکال کے وہ دے دیں آپ پروجیکٹ بفر کو یا فیڈنگ بفر کو. پروجیکٹ ڈیو ڈیٹ از پروٹیکٹڈ بائی دا بلاک آف ٹائم وی کال دی کمپلیشن بفر اور پروجیکٹ بفر. دا کریٹیکل چین از دا لانگیسٹ چین, جیسے کریٹیکل پاتھ از دا لانگیسٹ پاتھ, کریٹیکل چین از دا لانگیسٹ چین, اینڈ دس از ایگزیکٹلی وہی جو کریٹیکل پاتھ ہوتا ہے وہی کریٹیکل چین بن جاتی ہے. Through the project, all other chains are feeding chains, and we place feeding buffer to decouple the critical chain from the feeding chain. مطلب جہاں پہ کنیکشن فیڈنگ چین کا critical chain کے ساتھ بنتا ہے ان کے درمیان فیڈنگ بفر فٹ کر دیا جاتا ہے. اگر آپ اسے گین چارٹ کی صورت میں دیکھنا چاہیں تو باقاعدہ گین چارٹ میں بھی ٹائم بفرز دکھائے جاتے ہیں, دکھائے جا سکتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے, یہ جناب آپ کا یہ ریڈ میں جو بنا ہوا ہے پنک سے کلر میں, آخر میں پروجیکٹ کے اینڈ پہ یہ پروجیکٹ بفر پڑا ہوا ہے, یہ والا ٹائم بفر. پھر جو آپ کو گرین میں نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے فیڈنگ بفرز ہیں, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, ایک یہاں لگا ہوا ہے, ایک یہاں لگا ہوا ہے, یہ والے. اور ان میں سے ابھی ریسورس بفر میرے خیال اس نے کوئی نہیں لگایا ہوا, میکینیکل انجینئر, اوکے. لیٹ می سی کہ کہیں ریسورس بفر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. یہ انسپیکٹر ہے, یہ آپ دیکھیے گا اس والے کو, یہ جو پروٹوٹائپ ویلیڈیشن ہے اس میں یہ ایک انسپیکٹر ہے. یہ انسپیکٹر نے پھر جا کے اس ایکٹیویٹی پہ ڈاکومنٹیشن پہ کام کرنا ہے. تو یہ ایک ریسورس بفر ہے, یہ والا ریسورس بفر ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں, یہ ریسورس بفر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گین چارٹ کے اوپر دکھا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں بفرز پڑے ہوئے ہیں, ان میں سے پروجیکٹ بفر کون سا ہے, فیڈنگ بفر کون سا ہے, اور ریسورس بفر کون سا ہے. ایگزیکیوشن فیز میں اب ہم آ جاتے ہیں بفر مینجمنٹ کی طرف نا. ایگزیکیوشن میں تو خیر وہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں بفر مینجمنٹ آئے گی, ایگزیکیوشن میں تو ہم اس کو ہیپن کرتے ہیں. وی ہیو اے گریٹ پلان, وٹ کین ہیپن ان ایگزیکیوشن. ایگزیکیوشن اس کے مطابق ہوگی. کریٹیکل چین in the execution phase is no multitasking. When someone starts a task, they stick to it until it's completed. بس اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ ایگزیکیوشن میں کسی کو ملٹی ٹاسک کرنے کی اجازت نہیں دینی. پہلے اپنا ایک کام کرو پھر دوسرے پہ جانا, کیونکہ جب وہ ادھر سے چھوڑ ادھر سے چھوڑ کے ادھر واپس آتا اور جاتا ہے, اس میں وہ ٹائم ضائع کرتا ہے. Bad multitasking, whenever I put down one task and pick up another, I lose productive time. یہ بات غور کیجئے. آپ جو 10 کام جگل کر رہے ہوتے ہیں اکٹھے, ان میں دراصل یہی ہو رہا ہوتا ہے. مطلب میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ I can concentrate only on one task at one time. If I try to concentrate on more than one task, تو
پہلے ٹاسک کا جو ٹیمپو بنا ہوا ہے, جو مینٹل وہ چیز بنی ہوئی ہے, وہ وہیں پہ رہ جاتی ہے, اور بیچ میں کوئی اور ٹاسک آ جاتا ہے, پھر میں اس پہ کنسنٹریٹ کرنے کے لیے اپنا مائنڈ میک اپ کرتا ہوں. جب میں اس کی فارم میں آتا ہوں تو آپ مجھے ڈسٹریکٹ کر کے تیسرے کام پہ لے جاتے ہیں, تو کوئی بھی کام کمپلیٹ نہیں ہوتا. پھر میں مڑ کے جب ٹاسک 1 پہ آتا ہوں تو اس وقت میرا موڈ ہی نہیں ہوتا اس ٹاسک کو کرنے کا, یا میں اس کیا کہتے ہیں, مجھے دوبارہ اس ٹاسک میں آنے کے لیے ٹائم چاہیے. تو بہت سا پروڈکٹیو ٹائم اس چکر میں ضائع ہوتا ہے. ہاؤ مچ ٹائم از لاسٹ سوئچنگ ڈیپینڈز آن ہاؤ ڈیپ اور شیلو دا ٹاسک ان ہینڈ از. پٹنگ اے اسٹاپ ٹو ملٹی ٹاسکنگ ان افیکٹ کریٹس ایکسٹرا کیپیسٹی. تو مطلب یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ میں جناب کو جگلر ہوں اور میں 10 کام اکٹھے کر رہا ہوں. اگر آپ سادگی سے کام کریں اور تمیز سے کام کریں تو آپ ایک ایک کام ترتیب کے ساتھ مکا کے اپنی بہتر طریقے سے جا سکتے. If you have 2 people, each available 50% to your project, and they have worked together. اب یہ دیکھیے کتنا مزیدار سچویشن ہے. 2 آدمی ہیں اور دونوں جناب ان کی اویلیبلٹی آپ نے رکھی ہے 50%, کوئی اور بھی کام کر رہے ہیں اور یہ بھی کام کر رہے ہیں, ملٹی ٹاسک کر رہے ہیں. دونوں آدمی 50% کی اویلیبلٹی ہے ان کی. پتا چلتا ہے کہ جب, اور دونوں بندوں کا ساتھ کام کرنا ضروری ہے. پتا چلتا ہے جب پہلا والا بندہ اویلیبل ہوتا ہے تو دوسرا اویلیبل نہیں ہوتا, جب دوسرا اویلیبل ہوتا ہے تو پہلا اویلیبل نہیں ہوتا. تو ٹوٹل 25% آف دی ٹائم آف دا ٹاسک دے ول بی اویلیبل ٹوگیدر. ایسے ہی ہے نا, وہی آدھا ٹائم اویلیبل ہے نا, آدھا ملٹیپلائڈ بائی آدھا, تو 1/4 ٹائم پاسبل ہے کہ وہ لوگ اکٹھے ہوں گے. تو کام کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ If we have 4 such people, اگر یہ بندے 4 ہوتے تو اس کی افیکٹونیس 6% رہ جاتی. The 10 team leaders, each on 50% availability, out of 2 project meetings held, 3 came to both, 5 to one or the other, and 2 to neither. مطلب 10 لوگ تھے, ان 10 کا ایک میٹنگ اٹینڈ کرنا ضروری تھا, لیکن ان کے اویلیبلٹی 50-50 تھی سب لوگوں کی. تو اس کا رزلٹ وہ بتا رہا ہے کہ آؤٹ آف 2 پروجیکٹ میٹنگز, 2 پروجیکٹ میٹنگز ہولڈ ہوئی ہیں جن میں 3 تو دونوں میٹنگز میں آئے ہیں, 5 بندے ایک میں آئے ہیں دوسرے میں نہیں آئے, اور 2 بندے کسی میں بھی نہیں آئے. کیا خیال ہے آپ؟ ملٹی ٹاسکنگ کے آپ کو اثرات نظر آ رہے ہیں نا؟ When someone stops doing a task on the critical ملٹی ٹاسکنگ, جی سر ملٹی ٹاسکنگ کی جو اثرات آپ یہ بتا رہے ہیں, یہ اس میں ملٹیپل لوگ اگر ایک ساتھ انوالو ہیں تب آ رہے ہیں. اگر کوئی انڈیویجول بندہ وقتی طور پہ جس طرح ملٹیپل کام کر رہا ہے, یعنی کہ وہ کہتا ہے یار کہ یہ ابھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس ٹاسک کی, یہ میرے ارجنٹ ہے, تو میں اس کو کچھ کمپلیٹ کر لوں اور پھر اس کے بعد میں دوسرے ٹاسک پہ جاتا ہوں, مطلب ہاں کمپلیٹ کر, بالکل یہ بات میں نے پہلے کی ہے. یہ ملٹیپل لوگوں کی بات تو میں نے بعد میں کی ہے, پہلے میں نے انڈیویجول کی بات کی تھی, اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جب ایک آدمی 2 کام سائملٹینیسلی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی اس پہ ٹینشن دیتا ہے, کبھی اس پہ دیتا ہے, کبھی اس پہ دیتا ہے, کبھی اس پہ دیتا ہے, تو اس وقت وہ کسی پہ بھی کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا اور اس کو شفٹنگ ٹائم کی وجہ سے اوور آل ٹائم زیادہ لگتا ہے. یہ تھا انڈیویجول کی بات. پھر ہم نے کہا مور دین 1 پیپل. تو مور دین 1 پیپل جب شیئرڈ ریسپانسبلٹی پہ کام کر رہے ہوں گے تو ان کا ایک ساتھ کام کرنے کا ہم نے یہ کہا کہ چانسز اور ریڈیوس ہو جاتے ہیں پروبیبلٹی والے فارمولے کے حساب سے, اور الٹیمیٹلی ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ صرف 25% رہتی ہے 2 آدمیوں. اور یہ میں اس کی ایگزامپل دے رہا تھا. اور زیادہ بری ایگزامپل اس کی, when someone stops doing a task on a critical chain and start doing something else, they are delaying the entire project. ایک آدمی نے کریٹیکل چین پہ کام کرنا ہے, کریٹیکل چین والی ایکٹیویٹی کو چھوڑ کے کہتا ہے میری ملٹی ٹاسکنگ دوسری جگہ لگی ہوئی ہے, میں پہلے وہ کام کر رہا ہوں. تو کریٹیکل چین کا تو بیڑا گرک کر دیا. پرائورٹی کس کو جانی چاہیے؟ کریٹیکل چین کو. نو ملٹی ٹاسکنگ, ایک اصول تو یہ رکھیں, when someone starts a task, جب وہ کوئی کام بھی شروع کرتا ہے, پہلے بھائی 50-50 ٹائم دینے نا اپنے دونوں ٹاسکوں کو, پہلے ادھر 50% دے دو, یہ کام کمپلیٹ کر لو, پھر وہ والا کر لینا. یہ تمیز والا طریقہ یہی ہے. تو کریٹیکل چین میں ہم ایگزیکیوشن کے دوران کہتے ہیں کہ when someone starts a task, they stick to it until it's completed. We begin each task as soon as resource is available and prerequisite tasks are completed. Timing in the plan are for planning, not a commitment on execution. پھر جناب نو ملٹی ٹاسکنگ ہم نے بات کر لی. We finish each task as soon as we can.
جتنا جلدی ہو سکے اس کو کرنے کی کوشش کریں, آخر تک ڈریگ نہ کریں. ارلی فنش آن کریٹیکل چین ٹاسک برنگ فارورڈ دا ہول پروجیکٹ. ارلی فنش آن فیڈنگ چین انکریزز دا پروٹیکشن آف دا کریٹیکل چین. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ ایک پوری روایت ڈالنی ہے, ایک عادت ڈالنی ہے لوگوں کو کہ کاموں کو آخر تک کھینچ کے نہ لے کے جائیں, جتنی جلدی چیزوں کو کمپلیٹ کر سکیں اتنا بہتر ہے. سم ٹائمز وی کال دیز 3 ٹوگیدر روڈ رنر اسٹائل, کہ ہم اکٹھے ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پریکٹیکل ڈفرینسز پلاننگ فیز میں the project is analyzed into the critical chain and feeding chains. Contingency is aggregated into completion buffer یا project buffer, protecting the project end date, and feeding buffers protect the critical chain. Execution phase میں no multitasking, early finish allowing early start of following activities and subordination to the critical chain. تو یہ فائدے ہم نے پلاننگ اور ایگزیکیوشن سے لی. اب جناب بفر سائزز کی بات کرتے ہیں. پروجیکٹ اینڈ فیڈنگ بفرز. پہلا میتھڈ ہے کہ 50% آف دی چین, پروجیکٹ اینڈ فیڈنگ بفر. دس میتھڈ سمز اپ دا ٹاسک ڈیوریشن along دی پاتھ اینڈ سائزز دی بفر ایز ہاف آف دا ٹوٹل. مطلب یہ جو طریقہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے استعمال کیا تھا, میں نے یہ کہا کہ آپ نے آدھا ٹائم سب کا نکال کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور باقی آدھا ٹائم ان کو دے دینا ہے. یو شوڈ ناٹ کاؤنٹ گیپس ان دی چین when using this method. For feeding chains that branch upstream, you should consider only the longest path. آپ نے صرف critical chain کو لینا ہے project buffer کے لیے, اور critical والا جو ہے وہ اپنا حساب جو ہے یہ 50% والا اپنے خود رکھے گا, یہ آپ نے نہیں رکھنا. strength ہے کہ this method has two strength. ایک تو یہ سمپل ہے 50% والا اور usually provides a large buffer. weakness اس کی یہ ہے کہ primary weakness of this method is that it does not allow you to explicitly account for known variation in the task. This method also creates relatively long duration buffers on long projects, which some people find difficult to justify. مطلب آپ نے کہا جی 12 مہینے کا پروجیکٹ 6 مہینے کا بفر ہے, تو آپ کو آپ کے باسز ہی کہیں گے یار اتنا بڑا بفر رکھا ہے, تو دس از ٹو بگ. تو یہ تھوڑی سی وہ اس کی ویکنس نظر آتی ہے کہ اس کی وجہ سے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ اگر یہ 6 مہینے میں ہوتا 6 مہینے میں ہی کرو, اتنا بڑا بفر رکھنے کی ضرورت نہیں. دوسرا میتھڈ جو ہے وہ اس سے ذرا زیادہ بہتر ہے, وہ ہے اسکوئر روٹ آف دی سمز آف اسکوئرز. The SSQ method uses information on the low risk and mean duration for each task in the chain. یہ تقریباً پلٹ والا طریقہ ہے اسکوئر روٹس والا. It sizes the buffer as the square root of the sum of the squares of the differences for the task along the chain. As with the above method for feeding chain, with upstream branches use only the longest chain or the largest result considering each chain. میں بھی دیکھتا ہوں آگے شاید اس کی ایگزامپل بھی ہوگی. Advantage, primary advantage of this method is it allows using known task variations. مطلب رسک اس میں کٹر ہو جاتا ہے. Disadvantage ہے, primary disadvantage ہے کہ it may lead to undersized buffers for long chains. بڑی چینوں کے لیے بفر چھوٹا نکلتا ہے. اور primary reason for this is the first is underestimation of the actual task variations. The second is that this method assumes that all project variation is stochastic and reality demonstrates that some is not. مجھے اس کی کوئی ایگزامپل اگر ہو تو میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ میتھڈ کافی زیادہ ڈیٹیلڈ ہے, ان کی ڈیٹیل میں اتنا جانے کی ضرورت ہے نہیں. یہ آپ کو اسکوئر روٹس میں آپ تھوڑے کنفیوز ہو جائیں گے. وہ تمام ٹاسک جتنے بھی ہیں, اگر آپ کے 4 ٹاسک ہیں تو تمام ٹاسکوں کو کی ڈیوریشن کو اسکوئر کریں اور جمع کر دیں, اور جمع کرنے کے بعد انڈر روٹ کر دیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ دس از, فرض کریں کہ یہ میرا اے ٹاسک ہے, اے ٹاسک کی ڈیوریشن کا اسکوئر کیا, بی ٹاسک کی ڈیوریشن کا اسکوئر کیا, سی ٹاسک کی ڈیوریشن کا اسکوئر کیا, ہول کو انڈر روٹ کر دیا. یہ جتنا بھی اس میں یہ اس کا کیلکولیشن کا جواب نکلے گا اس کو آپ بفر رکھ لیں. یہ ہے جی اسکوئر روٹ آف سم آف اسکوئرز. بات سمجھ آئی؟ رائٹ. اس پاتھ کے اوپر جتنے بھی ہوں گے ان کو اس طرح سے کیلکولیٹ کریں. اس سے آپ کا بفر چھوٹا نکلتا ہے, لیکن اس کے اپنے ہیں کہ یہ بھی کوئی فٹ فارمولا نہیں ہے کہ لازمی طور پہ دس ول اپلائی ان آل دا کیسز. So this is a part of PM book or No. something like No. this is practice lines.
TMBOK में क्रिटिकल चेन तो दी हुई है ना, बस क्रिटिकल चेन आपको पता होनी चाहिए. तो क्रिटिकल चेन उसमें तो डिफाइन नहीं है, ज्यादा तफसील में, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ ताकि आपको बताऊं. फिर जनाब बायस प्लस SSQ, इसमें कहते हैं दिस मेथड कंबाइंस द प्रीवियस टू, कि आप वो अपना बायस भी बीच में शो करते हैं और SSQ भी करते हैं, और दोनों को मिला के फिक्स्ड अमाउंट विल यूजुअली बी सिग्निफिकेंटली लेस देन 50% ऑफ द चेन. तो लाजमी बात है कि आप पहले अपने SSQ निकाल लें, अपनी 50% भी निकाल लें, इन दोनों के दरमियान का कोई एक फिगर ले लें और उसको आप कवर करें. तो ये उसने जाके यहां पे उसने कहा बफर बनाया 19 दिन का. ये एक्टिविटी है 0 से 7, ये 8 से 13 और ये 14 से 19. कहते 0 से 7 का टाइम जो है ये एक्ट करने का है, 8 से 13 वॉच एंड प्लान का है, और 14 से 19 जो है वो ओके. अच्छा, मतलब ये है कि आप जरा गौर कीजिएगा, अगर मेरा 19 दिन का बफर है तो वो कहते हैं कि 14 से 19 दिन तक, अगर जब तक मेरा बफर है, 14 तक मैं गुजारा कर लूंगा. अगर मुझसे कोई कहता है जी 1 दिन दे दो, 2 दिन दे दो, मैं देता रहूंगा, तो ओके. 14 से 19 के दरमियान मैं शोर नहीं मचाऊंगा. लेकिन 8 से 13 के दरमियान जब मुझे ये इनमें से दिन वापस करने पड़ेंगे, लोगों को एक्टिविटीज मांगेंगे कि हमें टाइम दे दो, और तो इस वक्त मैं थोड़ा सा फिक्रमंद हो जाऊंगा और सोचूंगा और सख्ती से दूंगा उनको, आसानी से नहीं दूंगा ये टाइम. और इससे भी कम अगर मेरे पास बफर टोटल 7 रह जाएगा जब, या इससे कम रह जाएगा, तो मुझे बहुत ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है. आई हैव टू एक्ट अपॉन इट, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू रीप्लान, डू थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज अब मुझे ये नजर आना शुरू हो गया कि अब प्रोजेक्ट कहीं डिले ही ना हो जाए. तो उसने वो वही वाला ट्रैफिक लाइट वाला सिस्टम बनाया हुआ है, रेड, एम्बर एंड ग्रीन. टोटल प्रोजेक्ट की लेंथ शो की है कि बफर के टाइम शो की? टोटल प्रोजेक्ट का बफर 19 दिन बना था. उस बफर में से उसने कहा कि जो आखिरी 14, 15, 16, 17, 18, 19 आखिरी 6 दिन जो है, या इस 19 में से 6 दिन, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना उसने. उसने कहा जी जो अगर 6 दिन तक, पहले 6 दिन जब मुझसे मांगोगे तो इट इज ओके विद मी. जब उससे अगले 6 दिन मुझसे मांगोगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जब मुझे अगले 6 दिन मांगोगे तो मैं थोड़ा सा ज्यादा दबा के दूंगा, मुश्किल से दूंगा, और मैं सोचूंगा कि यार गड़बड़ होनी शुरू हो गई है. और जब मुझसे आखिरी 6-7 दिन जो है वो लेने की कोशिश करोगे, तो देन आई विल बी वेरी केयरफुल. इसको मैप किस तरह कर रहा है? फीडिंग बफर किस तरह मैप कर रहा है? किसके साथ जी? फीडिंग बफर के साथ. क्या फीडिंग बफर 19 उस बुक से निकाल रहा है? इस एग्जांपल में इसने एक बुक से आइडेंटिफाई किया है. फीडिंग बफर जो है आपस में कोई ताल्लुक नहीं. ओके, ऑलराइट, आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. फीडिंग बफर अलग से 5 दिन का है. ठीक है. उसमें का चौथे और 5वें दिन को तो मैं काट लूं, कोई मसला नहीं, 2-3 पे होशियार हो जाऊं. और जब 0 से 1 का है तो उसमें मुझे पता है कि अब तो मेरा फीडिंग बफर जो है वो क्या करेगा, क्रिटिकल चेन को इफेक्ट करना शुरू कर देगा. फीडिंग बफर बेसिकली क्रिटिकल चेन को प्रोटेक्ट करता है ना. और जो आपका प्रोजेक्ट बफर है या कंप्लीशन बफर है वो आपके प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करता है. ये जनाब उसने कॉज ऑफ बायसेस की बात कर रहा है कि ओमिशंस हो जाती हैं, तो उसके अंदर कहता है कि रेंज ऑफ कॉस्ट बफर जो है वो 5 से 10% रख लें. पाथ मर्जिंग होती है जहां पे मोर देन 5 पैरेलल पाथ्स, तो अप टू 20% बफर में रखा जा सकता है. कॉस्ट बफर और टाइम बफर दोनों उसने अलग अलग से बनाए हुए हैं. टाइम का बफर अलग, वो जैसे हम पहले हम रिजर्व के तौर पर ट्रीट करते थे ना, अब उसे बफर में रख दिया. इसी तरह एरर्स को, स्पेशल कॉज वेरिएशंस वगैरह को उसने एक देने की कोशिश की कि बफर के जनरली साइजेस कितने होने चाहिए. एनीवेज मैं देखूं जरा इसमें और क्या है. यह खैर बहुत ज्यादा डिटेल हो जाती है बफर मैनेजमेंट वगैरह. दिस इज नॉट रियली पार्ट ऑफ द होल थिंग. मैं बफर मैनेजमेंट की डेफिनेशन सिर्फ अगर मिल जाए तो आपको दिखा दूं.
بس آئی تھنک میرا خیال ہے اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سلائیڈیں تو آپ کے پاس ہیں, اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ کو ان چیزوں کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنے کی, مگر یہ سمجھ لیجئے کہ ان سلائیڈوں کو پڑھ لیجئے گا اگر آپ کو ویسے اپنے طور پہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوئی ضرورت پڑے کہ بفر مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں. بفر مینجمنٹ وہی چیز ہے کہ بیسیکلی کب کس کو کتنا بفر دینا ہے. بیسیکلی یہ جو ہم نے پچھلی سلائیڈ دیکھی تھی اس میں ہم بفر مینجمنٹ کی حد میں داخل تو ہو ہی گئے, ہم کتنا بفر کس کو دینا ہے, کب دینا ہے, کیسے دینا ہے, اس ڈسکشن میں شروع ہو گیا تھا کام. تو میرا خیال ہے کہ یہ کرٹیکل چین کو ہم یہاں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں, اس میں اور کوئی ایسا بڑی چیز نہیں ہے. رائٹ جی, یہ جو کچھ بھی ہم نے آج کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کس حد تک اس کی سمجھ آئی ہے, لیکن یہ کہ جنرلی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہاؤ مچ از یور سیٹسفیکشن لیول, کوئی بات بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ ٹھیک ہے. تو یہ کل ہم نے اس کی تھوڑی سی بیس لائن رکھ رہی تھی, کافی چیزیں جو ہم ڈیفائن کی تھی, جو اس لحاظ سے آج اتنا کوئی کمپلیکس نہیں تھا, کوئی ڈیفیکلٹ نہیں تھا. ڈیفیکلٹ نہیں تھا نا, مگر یہ کہ وہ یہ باتیں جتنی بھی آپ نے کل اور آج میں سیکھی ہیں کرٹیکل چین کے حوالے سے, میرا نہیں خیال کہ آپ پہلے کبھی اس کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہوں. رائٹ, آئی ایگری. اور دوسری بات یہ کہ یہ لازمی بات ہے, یہ تو ابھی ایک تھیوری ہے آپ کے سامنے, آپ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اور جیسے میں نے آپ کو شاید کل بھی بتایا تھا کہ یو ول بی امیزڈ کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے یہ کہ اس کو تھوڑا سا اس کو بھول نہیں جانا, یہ نہ ہو کہ آپ اس کو گفٹ ہی نہ کرائیں نا, پھر اس کا فائدہ ضرور ہوگا. وہ وہی بات جو اس نے شاہد نے بات کی تھی, میں اس کو ریٹریٹ کروں گا ہاں جی, کہ وہ ایک ایگزامپل جو ہے وہ بہت لازمی ہے. میں اس کو دیکھوں گا مووی کو اور ہاں بالکل کتاب کو دیکھوں گا کہ in order to see how you can map it into the real time examples بالکل which are issues which are seeing the field. ایگزیکٹلی بالکل. اچھا میں آپ کو بھی ایک چھوٹا سا پرابلم دوں, آپ لوگ اسے کرنے کی کوشش کریں گے؟ سر شاہد کرے گا, شاید لیٹ آیا, اس کو پنشمنٹ دیتے ہیں. اچھا اچھا آپ کا ٹائم ہو گیا؟ اوہو آپ کا یا میں نکلنا چاہ رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ہم اس کو کلوز ہی کرتے ہیں آج, اور پھر کل انشاءاللہ ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے جی. پھر نیچرلی کل ہم اگلا پورشن سلیکٹ کریں گے. اور نو مور کوشچنس شاید آپ کی طرف سے؟ سر کلیئر ہے, مطلب وہی تقریباً کل والا تھا, کل اصل میں ہیوج تھا, وہی اس کے سمجھنے کے بعد جو ہے وہی صحیح. ہاں بالکل. چلیں جی, اٹس ویری نائس کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ کل ہم اسکیجول کا اسٹینڈرڈ شروع کر دیں گے. اوکے جی, ٹیک کیئر. اچھا